अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं जो आपके लिए नॉवल लेकर आई हूँ उसका नेम है जंजुआ हाउस बाय साइमा अकरम। बहुत बहुत मज़े का शॉर्ट स्टोरी है और बहुत मज़े की है, फ़नी है। आप जो पढ़ेंगे तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। मूड फ्रेशिंग स्टोरी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी। चलिए फिर नॉवल को स्टार्ट करते हैं। मुबारक हो नौजवानों। तुंदी बाद मुखालिफ ने 2 अकाब गिरा दिए हैं। कमरे का दरवाजा धड़ से खुला और महरोज का ऐलान करता हुआ मुंह इसी जाविये में जो खुला तो फिर बंद होना ही भूल गया। इसकी बदकिस्मती थी कि वो टीवी लाउंज में पूरे का पूरा अंदर दाखिल हो चुका था, और इससे भी बड़ी बदकिस्मती थी कि वहां बैठे दाजी इसे अपनी अकाबी नजरों से ताड़ चुके थे। हालांकि इनके सुनहरी जंजीर वाली ऐनक इनके सर पर टिकी हुई थी। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इस फसादन शर्मीले का मकबरा खुद अपने हाथों से डिजाइन करूंगा। मुस्तकबिल का आर्किटेक्ट मेरोज अपने कान खुजाते हुए गुस्से से बड़बड़ाया। घर की मुलाजमा शर्मीली बेगम की गलत मुखबरी की वजह से वो दाजी के हाथे चढ़ चुका था, जिसका कहना था कि दाजी किसी हंगामी दौरे पर हेडक्वार्टर गए हुए हैं। सामने ही इसका बड़ा भाई एहसन और दोनों सच्चा जात कजन फैजान और शर्जील दाजी की टांगें दबा रहे थे। इनके चेहरों पर छाई बेजारी से वो बखूबी अंदाजा कर सकता था वो सब किस अजियत से गुजर रहे हैं। बरखुदार, ये मुंह में बड़बड़ बाद में कर लेना। जरा अपना चेहरा मुबारक भी इस बुड्ढे को अंदर आकर दिखा दो, अगर गलती से आ ही गए हो। दादी के तंजिया अंदाज पर ताबिंदा ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट का गला घोंटा। वो खुद भी पिछले 1 घंटे से इकबाल का नजरिया अकल व इश्क जमाइयां लेते हुए सुन रही थी। लो, आप अपने दाम में सियाद आ गया। एहसन को इस नए शिकार को देखकर बड़ी खबीस सी खुशी हुई। हालांकि वो ये शिकार इसका सगा भाई था। वो खुद भी 1 घंटे से दादी की टांगे दबाने, जबकि इसके चचा जाद कजन फैजान और शर्जील इनके कंधों की सर्विस करने में मसरूफ थे। एहसन ने इसे देखकर फौरन एक टांग रजाकाराना तौर पर इसके हवाले की, जिसके मुंह के जाविये बिगड़ गए थे। अब चारों कजन एहसन, महरोज, फैजान और शर्जील दादी की सर्विस करने में मसरूफ थे। ताबिंदा को जंजुआ हाउस में आए हुए मुश्किल 3 दिन ही हुए थे, लेकिन इन 3 दिनों में इसे इतना अंदाजा हो गया था कि पूरे खानदान को बात घुमा फिरा कर करने का चस्का है। अक्सर बातें ताबिंदा के सर से किसी जेट तैयारी की तरह गुजर जाती और वो अहमकों की तरह इन सबको एक दूसरे के कोड्स को डिकोड करके देखती रह जाती। वो एक दूसरे के मुबिम अशारों को इस कदर सरहद से समझते थे कि ताबिंदा हक्का बक्का रह जाती। पहले 2 दिन तो वो दादी के तीनों बेटों की 9 अदद औलादों के नामों में उलझी रही। हालांकि घर में मौजूद तीनों लड़कियां अपनी एक चच्ची के साथ कोई शादी अटेंड करने सियालकोट गई हुई थी, और घर पर आजकल सिर्फ 6 लड़कों की अजादारी थी, जिसमें एहसन, महरोज और रिजवान 3 भाई, फैजान और शर्जील 2 और फिराज इकलौता भाई था। बरखुरदार, ये तुंदी बादे मुखालिफ ने खैर से कौन से 2 अकाब गिरा दिए हैं। दादी के चेहरे पर फैली संजीदगी ने महरोज की रूह को फना किया। ऐसे ही बूंगिया मार रहा था महरोज। फिजान को इशारा समझ में आ गया था। इसने दादी का ध्यान बटाने की नाकाम कोशिश करते हुए इनके कंधों को और जोर से दबाना शुरू कर दिया। बोंगिया तो खैर से तुम सभी मारते हो, अब मैं मेहमान बच्ची के सामने क्या कहूँ। दादी ने ऐनक आंखों पर रखते हुए कड़े तेवरों के साथ महरोज का हिरासा चेहरा देखा, जबकि मेहमान बच्ची खुद भी पहलू पर पहलू बदल रही थी। कुछ नहीं दादी, मैं तो वैसे ही शेर पढ़ रहा था। महरोज ने वो खिलाक कर सफाई देने की नाकाम कोशिश की। दफा करें दादी महरोज को, इसकी तो उर्दू शुरू से ही कमजोर है। आप ये बताएं कि इकबाल हमेशा इश्क को ही अकल पर क्यों फोकियत देते थे। फिजा ने अपनी तरफ से महरोज की जान छुड़ाने की अमदा कोशिश की, लेकिन ये कोशिश इसी के गले पड़ जाएगी इसका अंदाजा नहीं था। पर खुदार, महरोज की उर्दू कमजोर है पर मेरी याददाश्त नहीं। इन्होंने ये कहते हुए एक जोरदार घूरी मारी। खैर से तुमने एफएससी के इम्तिहानों में जो चंद चढ़ाया था और उर्दू के पर्चे में ग्रेस मार्क्स का फंदा लटकाया था, मुझे वो भी याद है। और उस दिन तुम्हारे बाप ने जो तुम्हारी चित्रोल की थी, तो आयोडेक्स से मैंने ही तुम्हारे पंडे पर लगाई थी। दादी ने घर का एक इंतहाई वाहियात राज फाश करते हुए हाथ में पकड़ी अपनी छड़ी इसके गले में डालकर अपनी तरफ खींचा। वो जो इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, उछलकर कारपेट पर ताबिंदा के कदमों में जा गिरा।
تابندہ اس ڈرون حملے پر بوکھلا کر جو کھڑی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں پکڑی میڈیکل کی بھاری بھرکم کتاب فلور کشن پر مزے سے بیٹھے احسن کا سر توڑ گئی۔ ہائے میں مر گیا! احسن کی ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری۔ اف! آج میں نہیں بچوں گا، لگتا ہے کہ میری دماغ کی چولیں ہل گئی ہیں۔ احسن نے سر پر ہاتھ رکھ کر کمال کی اداکاری کی۔ تابندہ کا خفت کے مارے برا حال ہو گیا۔ برخودار، آرام اور سکون سے بیٹھ جاؤ، داجی کو زیادہ داغ لگانے کی ضرورت نہیں۔ داجی نے اپنی 3 مارکہ مونچھوں کو تاؤ دیا۔ ہاں، اپنی اوور ایکٹنگ بھی بند کرو۔ جو چیز تمہارے سر میں موجود ہی نہیں، اس کی چولیں ہلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ داجی نے شان بے نیازی سے کہتے ہوئے اپنی ٹانگیں اور زیادہ پھیلا لی اور آنکھوں کے اشارے سے انہیں دوبارہ دبانے کا اشارہ کیا۔ داجی، آپ کسی آئے گے کا خیال ہی کر لیا کریں۔ احسن نے دہائی دیتے دیتے انہیں مفت مشورے سے نوازا۔ یہ آئے گے کا خطاب خالصتاً تابندہ کے لیے تھا، جو وہ پچھلے 3 دن سے کثرت سے سن رہی تھی۔ میں تو خیال کر ہی لوں گا، تم بھی کچھ بڑے دادے کا خیال کر لیا کرو۔ داجی نے احسن کے سر کو سہلاتے ہوئے مہروز اور فیضان کو گھورا۔ یہ احسن کے دائیں بائیں کھمبے بن کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، آ کر ٹانگیں دباؤ میری شرافت سے، انہوں نے شاہی انداز میں حکم دیا۔ تینوں نے ہی بے دلی سے دوبارہ اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی، جبکہ اس سچویشن میں شرجیل آرام سے کھسک گیا تھا۔ یہ داجی کو بھی اکبر عظیم بننے کا شوق چڑھا رہتا ہے۔ سارے شوق ہی آخر مغل بادشاہوں کی طرح کے ہیں۔ مہروز کی بیزاری سے کی گئی بڑبڑاہٹ تابندہ کے سماعتوں تک آرام سے پہنچی، جو اس ساری سچویشن میں انتہائی خفت زدہ انداز میں کھڑی تھی۔ ویسے بھی جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی، رنگ برنگے رویے اس کو بوکھلا رہے تھے۔ بیٹا، آرام اور سکون سے بیٹھ جاؤ، اس گھر میں ایسے ڈرامے تو دن رات چلتے ہیں، تم ابھی نئی ہو نا، اس لیے گھبرا رہی ہو۔ داجی نے ہونک بنی تابندہ کو کھڑے دیکھ کر شفقت سے لبریز لہجے میں کہا۔ تو وہ بادل ناخواستہ صوفے کے کنارے پر ٹک گئی۔ ایک تو اسے جنجوا ہاؤس میں آئے ہوئے کم ہی دن ہوئے تھے اور وہ ابھی تک اپنے کزنز کے ناموں اور شکلوں سے اچھی طرح آشنا نہیں ہوئی تھی۔ جنجوا ہاؤس میں آ کر اسے پتا چلا کہ اس کے دادا کے چھوٹے بھائی کرامت اللہ خان اس گھر میں اپنے 3 بیٹوں اور ان کی اولادوں کے ساتھ مقیم تھے۔ بڑے دادا اپنے جس بھائی کی اولاد کو سارے جہاں میں نکمی اولاد کا ٹائٹل دیے ہوئے تھے، ان کے بڑے بیٹے ابرار صاحب کا بڑا بیٹا احسن سول انجینئرنگ، اس سے چھوٹا مہروز آرکیٹیکچر اور سب سے چھوٹا رضوان MBA کے تیسرے سیمسٹر میں تھا۔ کرامت اللہ صاحب کے دوسرے بیٹے احمد صاحب کا بڑا بیٹا فراز سول انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا، اس سے چھوٹی معروف فارمیسی میں اور اس سے چھوٹی دعا فائن آرٹس میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ ان کے تیسرے بیٹے اسجد صاحب کا بڑا بیٹا شرجیل الیکٹریکل انجینئرنگ، اس سے چھوٹا فیضان بائیو ٹیکنالوجی میں BS اور سب سے چھوٹی بیٹی انم BBA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے بیڈ روم سے TV لاؤنج میں آنے کی غلطی کی اور داجی کے ہتھے چڑھ گئی، جو TV لاؤنج میں کرفیو لگائے اخباریات پڑھنے میں مصروف تھے، اور ان کی بہویں جن کے پسندیدہ ڈرامے کا وقت نکلا جا رہا تھا آنے بہانے سے وہاں کے پھیرے لگا رہی تھیں۔ کیوں برخودار، جان نہیں ہے ہاتھوں میں جو مرے مرے سے انداز میں دبا رہے ہو؟ ویسے انجینئر بنے پھرتے ہو، انہوں نے کارپٹ پر بیٹھے مہروز اور فیضان کو ٹوکا، جبکہ احسن صوفے کے پیچھے کھڑا ان کے کندھے دبا رہا تھا۔ داجی، انجینئر بن رہے ہیں، کوئی یونیورسٹی میں مالشی بننے کی ٹریننگ نہیں لے رہے۔ احسن چونکہ پیچھے کھڑا تھا، اس لیے ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کی جرأت ہی کر گیا۔ اس کے دل جلے انداز پر داجی کے چہرے پر بڑی مبہم لیکن تابندہ کے چہرے پہ بڑی بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی۔ کون کون سا عقاب گرا ہے؟ فیضان نے دنیا جہاں سے بیزار مہروز سے قدرے آہستگی سے پوچھا، جو یہ پھلجھڑی چھوڑ کر خود داجی کے بمباری کے نیچے آ گیا تھا۔ اوپر والوں کا نیلا اور نیچے والوں کا تیلا، مہروز کے لہجے میں دنیا جہاں کی رنجیدگی ایک دم سے ٹپک پڑی۔ ہش شوشے، خیر سے احسن اور فراز پھر اڑ گئے؟ داجی کے بالکل درست اندازے پر ان تینوں کا رنگ فک ہوا۔ نہیں، احسن نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بڑی فلمی سی چیخ ماری اور صدمے سے کارپٹ پر ڈھیر ہو گیا۔ ہائے میرے بھائی کو کیا ہو گیا؟ مہروز نے بھی جذباتی اداکاری کی انتہا کر دی۔ اب اپنا بیمہ کروا لو، ابراٹ کا تو ویسے ہی BP آج کل بہت ہائی ہے، اس نے بڑی پشاوری چپلیں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ داجی نے پھونک مار کر اپنی اینک کا شیشہ صاف کرتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے کا نام لے کر انہیں ڈرایا، جو احسن اور مہروز کے والدین محترم تھے، جبکہ تابندہ کو ان کی بات کخ پلے نہیں پڑی۔
दादी, आपको कैसे पता चला हम नीला और तीला किसे कहते हैं? शर्जील अपने कजन के फेल होने का गम भूलकर इस फिक्र में पड़ गया। वाह जी वाह, ये कल के बांदर अपने बुजुर्गों के साथ बांदर कल्ला खेलते हैं। गधो, जहां तुम सोचना खत्म करते हो ना, हम तुम्हारे बाप दादा वहां से सोचना शुरू करते हैं। दादाजी ने कोई जरूरत से ज्यादा ही लंबी छोड़ी, जब जो इन तीनों को हजम ही नहीं हुई, इसलिए एक दबी दबी सी मुस्कुराहट इनके लबों पर उभरी। खैर, अब ऐसा भी कोई आइटम बम बनाने का फार्मूला नहीं। सारे जहां को पता है कि एहसन को हर वक्त नीले रंग की पैंटे शर्टें पहनने पर हम मैं नील कराइयां नील का मेरा तन मन नीलो नील कहकर छेड़ते हैं, और फिराज के कहत ज़दा जिस्म की वजह से इसे तीला पलवान कहते हैं। एक और खानदानी राज ताबिंदा के सामने अफशां हुआ। तुम लोग जो मर्जी खुद को नीला पीला या तीला कहो, लेकिन ये सोचो कि रात को अपने जालिम बाप अबरार करामत अल्लाह से कैसे बचना है। जब से इसके 2 CNG पंप बंद हुए और गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, वो तो अपने बाप को यानी मुझे भी पहचानने से इनकारी है। दादाजी ने एक और बम ऐन इनके सरों पे फोड़कर आराम से आंखें बंद करके टांगे फैला ली थी। ओए, तुम दोनों तो पास हो गए हो ना? चलो इस खुशी में फिर टांगे दबाओ। दादाजी के इस हुक्म पर महरोज और फैजान दोनों ही नागवारी से पहलू बदला। दादी, हम अपने भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं। इस गम की वजह से हम आज कोई काम नहीं करेंगे। महरोज ने आज बहादुरी के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। अच्छा, चलो मैं अभी इब्रार को फोन करके तुम्हारे फेल होने की खुशखबरी ही भी सुना दूं, और ये भी कह दूं कि रात को आते हुए बाड़े से दूध और बेकरी से ताज़ा डबल रोटी भी लेता है, क्योंकि चारों साहबजादे फेल होने की खुशी में घर में ही धरना दिए बैठे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। इसकी बात पर महरोज के मुंह से बेसाख्ता छत फाड़ कहका बरामद हुआ। कोई फायदा नहीं दादी, रात गुलाबी सुंडी ने आपके फोन से फिर अमेरिका में नेल्सन मंडेला की भांजी को कॉल मिलाई थी, और हस्बे साबक खैर से टू टू की आवाज से ही कॉल बंद हुई थी। आप इस वक्त फुल वॉल्यूम में खराटे लेने में मसरूफ थे। महरोज ने इन्हें इतला दी। गुलाबी सुंडी का लकब गुलाबी सुंडी का लकब उन्होंने अपनी फूफीजाद अरूज को दिया हुआ था, जिसकी इंटरनेट पर एक स्याह फार्म लड़की से होने वाली दोस्ती से सारा खानदान बेजार था। अब बात इंटरनेट से फोन पर आ गई थी, तब से हर कोई इसकी आमद पर अपना सेल फोन छुपाए फिरता था। कोई मसला ही नहीं। बेटा, क्या नाम बताया था तुमने अपना? दादाजी ने मेडिकल की किताब में जबरदस्ती सर दिए बैठी ताबिंदा को मुखातब किया, जिसका सेल फोन इसके सामने ही पड़ा था। वो इस सारी गुफ्तगू को सख्त हैरत से सुन रही थी। दादाजी के साथ पोतों की बेतकल्लुफी इसके लिए हैरान कुन थी। मेरे जहन से तुम्हारा नाम निकल गया। दादाजी ने सर पर हाथ मारते हुए याद करने की कोशिश की। जी ताबिंदा, इसने इन 3 दिनों में कोई छठी दफा इनको अपना नाम बताया था। टेंशन ना ले, इनको भी बुलबुले की मोमो की तरह नाम भूलने की बीमारी अभी अभी लगी है। महरोज ने संजीदगी से इसे तसल्ली दी। ये जरा बेटा अपने मोबाइल से इब्रार का नंबर तो मिलाना। ये गधे तो अपना बाजा देंगे नहीं। इन सब की अभी तबीयतें फ्रेश करवाता हूँ। थोड़ी सी ट्यूनिंग से काफी हर्षा सही चलते हैं। दादाजी की इस कदर साफ गोई पर ताबिंदा हक्का बक्का, जबकि बेमुरवती के इस अजीम मजारे पर वो तीनों गिरते गिरते बचे। क्या है दादी, अब क्या आप मेहमानों का खर्चा करवाएंगे? मेरोज ने मजनूई खफगी से कहा। दफा करें मिट्टी डाले। हम अगर थोड़े से जज्बाती हो ही गए तो आपने भी आखिर ही मचा दी। दूध ही लाना है ना बाड़े से। मेरा एहसन भाई अगर गम ज़दा है तो मैं तो जिंदा हूं ना। फैजान बिल्कुल शाहरुख स्टाइल में जज्बाती हुआ। और बेकरी से डबल रोटी और अंडे लाने हैं ना, मैं ले आऊंगा। अब इतनी सी बात के पीछे रुलाएंगे क्या? मैं रोज भी सीना तान कर बिल्कुल नाना पाकर स्टाइल में मैदान में उतर आया था। इनकी एक्टिंग देखकर ताबिंदा का दिल चाहा कि काश कोई ऑस्कर अवार्ड इसके पास होता तो वो इन दोनों को ही दे देती। फिक्र ना करो, तुम दोनों ने भी कौन सा आसमान टाकी लगानी है। तुम्हारा भी रिजल्ट आने वाला है। फिर तुम्हारे हिस्से का काम वो दोनों नालायक कर लेंगे। आखिर ऐसे ही तो अमदादे बहामी के असूलों पर तुम्हारा काम चल रहा है। दादाजी ने शायद नहीं यकीनन तंजियात में PhD कर रखी थी। वो दोनों पहलू बदलने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। इस खोते के पुत्र को भी मेरे सोफे के पीछे से हटाओ, जो बॉल पेंट से अल्लाह जाने मेरी पुश्त पर कौन सी दास्ताने गम लिख रहा है। दादाजी को सोफे के पीछे बैठे एहसन का ख्याल आया, जो काफी देर से सोफे के पीछे से बरामद नहीं हुआ था। दादाजी, क्यों मेहमानों के सामने मेरे अब्बा को खोता कह रहे हैं? कोई सही का नाम ले। मेरोज ने अपने अंदर उठती इश्तहाल की लहर बामुश्किल दबाकर इन्हें समझाने की नाकाम कोशिश की। हाँ, तो तुम लोगों ने मेरे बेटे को खोता ही तो बनाया हुआ है। 2 CNG पंप
اور ایک فیکٹری چلا کر دن رات محنت کر کے تم مزدوروں کو پڑھا رہا ہے اور تم لوگ سپلی کا تغمہ گلے میں لٹکا کر بے شرموں کی طرح گھر آ جاتے ہو۔ داجی بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ تابندہ کے سامنے اس عزت افزائی پر وہ خجل ہوئے۔ جانے دے تاجی، سی این جی پمپوں کی پچھلے 15 دن سے ہڑتال ہے اور جہاں تک سپلی کی بات ہے تو وہ انسانوں کی ہی آتی ہے۔ جانور تو امتحان دینے سے رہے، باقی رہی بے شرموں کی طرح گھر آنے کی بات تو ظاہر ہے اپنے ہی گھر آتے ہیں، کہیں اور تو نہیں جاتے نا؟ مہروز کے دلائل پر فیضان ایک دم ہی متاثر ہوا۔ ایک لمحے کو تو داجی کو بھی اس قدر مختصر مگر مؤثر جواب پر حیرت کا جھٹکا لگا۔ داجی کسی آئے گئے کا ہی خیال کر لیا کریں، مہمان کیا سوچتے ہوں گے؟ فیضان نے ان کے کندھے دبا کر ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کی ادنی سی کوشش کی۔ پتر، یہ آئے گئے والے لامے تم کسی اور کو جا کر دینا۔ یہ بچی تم لوگوں کی طرح نالائق پانڈی نہیں، ماشاءاللہ سے ہاؤس جاب کرنے آئی ہے، تمہاری طرح انجینئرنگ کے آخری سال میں نہیں لٹکی ہوئی۔ انہوں نے غصے سے فیضان کا ہاتھ جھٹکا۔ ظاہر ہے وہ انجینئرنگ کے آخری سال میں کیسے لٹکیں گی جبکہ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ داجی، آپ کو بھی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ احسن خود ہی صوفے کے پیچھے سے اٹھ کر آ گیا تھا اور خونخوار نظروں سے مہروز اور فیضان کو دیکھ رہا تھا جو پرائی لڑکی کے سامنے داجی سے اڈا لگائے بیٹھے تھے، جبکہ یہ بھی پتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے کامیاب وکیل رہے ہیں اور آدھا خاندان ان کی زبان درازی کی وجہ سے انہیں گلہر باتونی کہتا ہے۔ بیٹا، میری ساری باتوں کو چھوڑو اور بس اپنے پنڈے کی زیتون کے تیل سے مالش کروا لو۔ تمہارے باپ نے یاد نہیں آخری دفعہ کیا دھمکی دی تھی کہ اب سپلی آئی تو پشاور کی ساری چپلیں لاہور میں مکوا کر چترول کروں گا۔ داجی نے انہیں ابرار صاحب کا شہر انگیز بیان یاد کروایا جو انہوں نے پورے خاندان کے سامنے 6 ماہ پہلے جاری کیا تھا۔ آپ تو فوراً ہی شریکوں کی طرح تانوں پر اتر آتے ہیں، مہروز نے کسی ناراض بیوی کی طرح کہا۔ میں نے تو ایسے عظیم دادے دیکھے ہیں جو ایسے موقعوں پر اپنے پوتوں کی ڈھال بن جاتے ہیں، بس ہماری ہی قسمت خراب ہے۔ ایسے نے بالکل شمیم آرا کی طرح آہ بھری۔ خیر سے کسی ایک دادے کا نام بتا دو جو اپنے کسی نالائق خنجار پوتے کے لیے دیوارے چین بن کر کھڑا ہو گیا ہو۔ داجی نے ناک پر انگلی رکھ کر چیلنج کیا۔ تابندہ سخت حیرت سے اس پانی پت کی لڑائی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے گھر میں تو کوئی بڑے وقت سامنے بولنے کی جرات تک نہیں کرتا تھا، جبکہ یہاں دادا اور پوتوں میں کمال کی بے تکلفی تھی۔ حالانکہ داجی تابندہ کے دادا کے سگے چھوٹے بھائی تھی، لیکن عادتوں میں ان سے بالکل مختلف۔ ہاں بتاؤ نا، میں بھی تو دیکھوں کون سا ایسا عقل کا اندھا دادا ہے۔ داجی نے بازو لہرا کر انہیں للکارا۔ وہ پپو کے پڑوس میں رہنے والے عامر کا دادا، جن کی بیگم سفید گرارہ پہن کر چکنی چمبیلی بنی اپنے میاں کے ساتھ ہر وقت ٹیرس پر ہوتی ہیں۔ مہروز کو بر وقت ہی سامنے والے گھر کی مثال مل گئی تھی۔ وہ داجی اچھلے، مجھے ایسا بغیرت دادا نہیں بننا جو صبح صبح واک کے بہانے پارک میں اپنے پوتوں کے ساتھ لڑکیاں تارنے جاتا ہے۔ کل ٹیرس میں بیٹھا انار کلی ڈسکو چلی کھا رہا تھا۔ داجی کے انداز میں بچوں کسی بے ساختگی تھی۔ زندہ دل ہے، زندہ دل، صحیح لاہوری دادا ہے عامر کا، آپ کی طرح نہیں جو اوپر نیچے کرفیو لگائے رکھتے ہیں۔ احسن بھی اپنا غم بھول کر میدان میں اتر آیا تھا۔ بیٹا ذرا ملانا ابرار کا نمبر، بھلا کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ داجی نے پیشانی پہ ہاتھ مار کر تابندہ سے کہا جو اس سچویشن میں ہکا بکا سی تھی۔ لو، ہماری بے عزتی کے سارے واقعات سیاق و سباق کے ساتھ یاد ہیں، جبکہ ان کا نام 1 گھنٹے میں کوئی چوتھی دفعہ بھول رہے ہیں۔ فیضان کے جل کر بولنے پہ داجی بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ انہیں ہنستا دیکھ کر وہ چاڑوں چوڑے ہوئے۔ پلیز داجی، اس دفعہ بچا لیں، اگلی دفعہ پوری تیاری کروں گا۔ تیاری تو پوری کی تھی لیکن کم بخت شرجیل کا بچہ میرا بوٹ پہن گیا۔ احسن کی بات پر داجی کے ساتھ تابندہ کو بھی جھٹکا لگا۔ یہ شرجیل کے بوٹوں کا تمہاری سپلی سے کیا تعلق ہے؟ داجی نے کسی تھانے دار کی طرح احسن کو گھورا۔ داجی ساری رات بیٹھ کر بوٹیاں مائکرو کاپی پر بنا کر بوٹوں میں چھپائی تھی، اس منوس کی جلدیاں مجھے مروا گئی۔ احسن کی گفتگو پر تابندہ کو کرنٹ لگا، جبکہ وہ اس قدر جذباتی ہوا تھا کہ جذبات کے شوریدہ بہاؤ میں باقی راز اگلتا جا رہا تھا۔ اوپر سے اس گھٹیا سپرنٹینڈنٹ نے میری کرسی بدل دی۔ سارے فارمولے اسی پر لکھے ہوئے تھے۔ ایک سوال فراز نے کروانا تھا مگر وہ خبیث مکر گیا۔ اچھا ہوا کہ خود بھی فیل ہوا۔ گھٹیا لوگوں کو اپنے گھٹیا پن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ تابندہ منہ کھولے ساری داستان امیر حمزہ سن رہی تھی، لیکن داجی شاید ایسی وارداتوں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے آنکھیں بند کیے سکون سے بیٹھے تھے۔ وہ داجی سے زبردستی لپٹا انہیں جذباتی کر رہا تھا۔
فیضان اور مہروز داجی کی ٹانگیں دبوچے بیٹھے تھے جبکہ احسن ان کی گود میں گھسا جا رہا تھا۔ تابندہ ان کے اس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے پر ہکا بکا تھی۔ یہ کیا ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے؟ عقل ہے تم لوگوں میں؟ گھر میں کسی آگے کی ہی تمیز کر لیا کرو۔ ابرار صاحب بریف کیس اٹھائے ابھی ابھی ٹی وی لاؤنج میں آئے تھے۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ابھی تو تابندہ کا لحاظ کر کے انہوں نے الفاظ کم اور لہجہ زیادہ سنگین اختیار کیا تھا۔ اپنے لیے آئے گے کا لفظ ایک بار پھر تابندہ نے بامشکل ہضم کیا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی اس کے لیے آئے گے کی اصطلاح استعمال کی جا رہی تھی۔ لاڈ کر رہے ہیں برے دادے کے ساتھ، اور دادے کے ساتھ لاڈ کرنا کیا ٹوپی ڈرامہ ہے؟ دا جی نے اینک اتار کر اپنے بڑے بیٹے کا لال سرخ چہرہ دیکھا جنہوں نے شاید تابندہ کا خیال کر کے اپنے ابا جی کے ساتھ پنگا لینے سے گریز کیا تھا۔ چلو بھائی نوجوانوں، جا کر اپنے کمرے میں پڑھو۔ پہلے ہی گلی کے نکڑ والے دورانی صاحب بتا رہے تھے کہ اس دفعہ یونیورسٹی والوں کی بے پرواہی سے کچھ انجینئرنگ کے پرچے گم ہو گئے ہیں اور وہ اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے معصوم بچوں کو دھڑا دھڑ فیل کیے جا رہے ہیں۔ تم لوگ اپنی خیر مناؤ۔ دا جی کے منہ سے اتنی عقل مندانہ برمحل بات سن کر وہ ان تینوں کے ساتھ ساتھ تابندہ کو بھی سکتا ہو گیا، جبکہ وہ سب ابرار صاحب کے ڈر سے کسی کلا شکوف کی گولی کی طرح اٹھتے ہوئے کمرے سے نکلے تھے۔ اور بیٹا دل لگ گیا آپ کا؟ مجھے تو جب تمہارے باپ نے تمہاری ہاؤس جاب کا بتایا تھا تو میں نے کہا کہ بھائی میں تمہارا چچا زاد بھائی سہی، لیکن تمہاری بیٹی کے لیے ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ اب ابرار صاحب انتہائی محبت بڑے لہجے میں تابندہ سے مخاطب تھے اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے داجی کے ساتھ بیٹھ گئے جو کوئی ترکی ڈرامہ ذوق و شوق سے دیکھنے میں مگن ہو گئے تھے، لیکن کان انہی کی گفتگو کی طرف تھے۔ جی انکل، جب لاہور میں ہاؤس جاب کا پتہ چلا تو بابا بہت اپسیٹ ہو گئے تھے کہ میں اتنی دور اکیلے کیسے رہوں گی۔ تابندہ نے سنجیدگی سے مزید بتایا، انہی دنوں چھوٹے دادا ہماری طرف آئے ہوئے تھے، انہوں نے تو فوراً ہی کہہ دیا کہ میرے گھر کے علاوہ کہیں نہیں رہنا۔ تب بابا کے ساتھ ساتھ بڑے ابا بھی خاصے مطمئن ہو گئے تھے۔ تابندہ کا سلجھا ہوا انداز ابرار صاحب کو بہت اچھا لگا۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف 3 بیٹے ہی تھے، اس لیے اس کمی کا احساس انہیں کافی رہتا تھا۔ بھائی تابندہ، تمہارا دادا ہے تو میرا بڑا بھائی، لیکن یقین مانو اس سے زیادہ خلوص اور پڑھائی کا شیدائی بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی بچوں کو اٹھا کر پڑھنے بٹھا دیتا تھا۔ دا جی نے ٹی وی کی سکرین سے بامشکل نظریں ہٹاتے ہوئے ایک پرانی یاد تازہ کی۔ ہاں تو اسی سختی کا فائدہ ہوا نا، جو اس کا باپ اتنی اچھی جاب کر کے لاکھوں میں تنخواہ لے رہا ہے اور اس کا چچا محض CS کر کے فارن سروس میں ہے۔ ہماری طرح تو نہیں، آپ نے لاڈوں میں لگائے رکھا اور پھر بزنس میں دھکیل دیا۔ ہر وقت سٹاک ایکسچینج کے اتار چڑھاؤ پر نظریں ٹکائے بیٹھے رہتے ہیں۔ ابرار صاحب کو اعلیٰ تعلیم نہ حاصل کرنے کا سخت دکھ تھا، اس لیے اب اپنے تینوں بیٹوں احسن، مہروز اور رضوان پر خوب سختی کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب تمہاری پہلے FA میں پھر BA میں تیسری دفعہ سپلی آئی تو میں نے کاروبار ہی کروانا تھا، اب کہیں کمشنر لگا کر تو بٹھانے سے رہا۔ دا جی نے اپنے بیٹے کی فوراً ہی طبیعت درست کی، جو اس قدر صاف گوئی پر پہلو بدل کر رہ گئے۔ اور وہ تم سے چھوٹا احمد یار، اس کو تو جب بھی کان سے پکڑ کر تابندہ کا دادا کالج چھوڑ کے آتا تھا تو وہ واپسی پر وحید مراد کی فلم دیکھ کر خیر سے ناز سینما سے ہی برآمد ہوتا تھا۔ دا جی کو ابرار صاحب سے چھوٹے بیٹے کا کارنامہ بھی فوراً ہی یاد آ گیا۔ تابندہ نے ابرار صاحب کے چہرے کے بگڑے ہوئے زاویے دیکھے تو خجل سی ہو گئی۔ اور وہ سب سے چھوٹا اسجد، وہ تو پورا ہی نواب تھا، دا جی نے شاخانہ انداز سے کہا۔ ویسے بھی جب وہ شروع ہو جاتے تھے تو ان کی زبان کے آگے کوئی سپیڈ بریکر نہیں آتا تھا۔ یہ ان کے پتہ نہیں کون سے والے پوتے کی رائے تھی۔ تابندہ کو ابھی ان کی شکلوں کے ساتھ نام یاد نہیں ہوئے تھے۔ ہاں تو خیر سے میرے سب سے چھوٹے صاحبزادے نے کرکٹر بننے کے جنون میں کئی دفعہ سر پھڑوایا، فیل ہوا، مجھ سے جوتے کھائے، آخر میں کچھ نہ ہوا تو سیالکوٹ میں گیند بلے بنانے کی فیکٹری لگا لی، اب ان سب سے زیادہ کما رہا ہے۔ دا جی آج فل موڈ میں تھے۔ ابرار صاحب کچھ دیر اور وہیں بیٹھے رہتے تو نقص امن کا اندیشہ ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے تھکن کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت سمجھی۔ دیکھا کیسے بھگایا میں نے؟ ان کے کمرے سے نکلتے ہی داجی کی شرارتی آواز پر تابندہ نے خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھا۔ خواہ مخواہ جنجوا ہاؤس کے بچوں کی جان ہلکان کیے رکھتا ہے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے ہر طرف ایمرجنسی لگ جاتی ہے۔ انہوں نے منہ بناتے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کا چینل تبدیل کیا اور اس کے ساتھ ہی ان کے مزاج کی گنگا الٹی سائیڈ کو بہنے لگی۔ ویسے ایک لحاظ سے تو سختی کر کے اچھا ہی کرتا ہے۔ ان کے فوراً ہی بیان بدلنے پر تابندہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، ورنہ میرے ان 3 بیٹوں کی اولادیں تو ہمیں ہی منڈی میں بیچ آئیں اور پڑھائی پر دھیان نہیں۔
تابندہ نے اب داجی کا دوسرا چینل حیرانی سے دیکھا۔ وہ بیان بدلنے میں سیاست دونوں کو بھی مات دے رہے تھے۔ میرا خیال ہے داجی میں چلتی ہوں، مجھے کچھ پڑھنا ہے۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی، دماغ کی چولیں ہل سی گئی تھی۔ ہاں ہاں بیٹا، ضرور، ماشاءاللہ، ذہین اور فرما بردار ہو، اللہ قسمت اچھی کرے۔ اس گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ انہیں اچانک ہی یاد آیا کہ 2 گھنٹے پہلے انہوں نے تابندہ کو کس مقصد کے لیے روکا تھا۔ وہ ان کی اتنی جلدی یاد آنے پر زبردستی مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھی بات ہے، اس گھر کی تینوں بچیاں بھی 1-2 دن میں سرگودا سے واپس آ جائیں گی، پھر تمہیں بوریت کا احساس نہیں ہوگا۔ ان کا اپنائیت بڑا انداز تابندہ کو اچھا لگا تھا۔ ہاں بھائی، اپنے برے دادا کے پاس بھی چکر لگا جایا کرو، تمہارے دادا کا چھوٹا بھائی ہوں، اب اتنا بھی نالائق نہیں جتنا اس نے میرے بارے میں پروپیگنڈا کر رکھا ہوگا گھر میں۔ ان کی بات پہ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ مجھے اقبال کا اسرار خودی بہت پسند ہے، کسی دن وقت نکال کر آنا، تمہیں بیٹھ کر فارسی سکھاؤں گا۔ ان کی پیشکش پر تابندہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے سامنے سیڑھیاں اترتے احسن کو دیکھا، جس کے چہرے پر بڑی شریر سی مسکراہٹ تھی۔ جی جی، ضرور سیکھیے گا، داجی کو بہت آتی ہے، کیونکہ BA میں ان کے اسی مضمون میں 3 دفعہ سپلی آئی تھی، اس لیے خوب پڑھ رکھا ہے انہوں نے۔ احسن کی بات پر داجی نے کڑی نگاہوں سے اپنے سب سے بڑے پوتے کو دیکھا، جبکہ تابندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر فوراً ہی وہاں سے کھسک گئی۔ MBBS کے بعد ہاؤس جاب کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اس کا اندازہ تابندہ کو ڈاکٹر بننے سے پہلے نہیں تھا۔ اسلام آباد کے کسی ہسپتال میں ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد بھی کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ ملی تو اسے مجبوراً لاہور کا رخ کرنا پڑا۔ ہاسٹل میں رہنے کا کوئی ترجمہ نہیں تھا۔ بڑے ابا نے اپنے چھوٹے بھائی کی دعوت پر حکم جاری کیا کہ ان کے چھوٹے بھائی کرامت اللہ کے ہاں بوریا بستر سمیٹ کر جاؤ، اور ساتھ میں وارننگ بھی دی۔ بہت تو ایک نمبر کا نکما وکیل تھا، اوپر سے اس کے تینوں بیٹے بھی پڑھائی میں باپ پر چلے گئے۔ البتہ آگے ان کی اولادوں کا کچھ پتہ نہیں کہ نہلے پر دیلے ہیں یا کوئی ایک آدھ کام کا پیس نکل آیا ہے، اس لیے وہاں جا کر ان کے رنگ میں رنگنے کی بجائے پوری محنت اور توجہ سے ہاؤس جاب کرنا۔ بڑے ابا کی اس بات پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ لے ابا جی، اتنا ہی آپ کو ڈر ہے تو پھر ہاسٹل میں رہنے دے تابی کو، ضرور کسی کو تنگ کرنا ہے۔ ماما نے محتاط انداز میں اپنے سسر کو مشورہ دیا، جو انہوں نے فوراً ہی رد کر دیا۔ تو ڈر کس بات کا ہے؟ انہوں نے بالکل چنگیزی خان سٹائل اپنی بہو کو دیکھا۔ وہ گدھا اور اس کی نکمی اولاد آخر کس دن کام آئیں گے؟ خود ہر 6 ماہ بعد اپنا بکسا اٹھا کر ہمارے گھر آ جاتا ہے، اب کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں؟ ان کے درست لہجے پر ماما کے ساتھ ساتھ تابندہ کا بھی رنگ اڑا۔ ویسے بھی بڑے ابا کے غصے سے سبھی کی جان جاتی تھی۔ بڑے ابا اسے جنجوا ہاؤس کے 2 کنال کے گھر میں بھانت بھانت کے لوگوں کے جنگل میں چھوڑ کر جو داجی کے کمرے میں گھسے تو پھر رات کو ایئرپورٹ جانے کے لیے ہی باہر نکلے، جاتے جاتے 1000 روپے داجی کے ہاتھ میں تھمائے کہ اپنی آل اولاد میں بانٹ دینا۔ وہ تو تابندہ کو اگلے دن ہی پتا چلا کہ سب کے حصے میں صرف 100 روپیہ ہی آیا۔ تب سے داجی اپنے بڑے بھائی کو سرے عام خروس کہنے سے بالکل بھی نہیں کترا رہے تھے۔ دیکھو ذرا اس خروس کا حال، بیٹے لاکھوں میں کما رہے ہیں لیکن کنجوس اتنا کہ اپنا بخار تک کسی کو نہ دے۔ داجی نے چاولوں کی پلیٹ میں رائتے کی ندی بہاتے ہوئے ایک دفعہ پھر جل کر کہا، داجی دھیان کریں، کسی آئے گئے کا ہی خیال کر لیں۔ مہروز نے کھانے کی میز پر کہنی مار کر ان کو تابندہ کی موجودگی کا اشارہ کیا تو وہ پھٹ پڑے۔ وہ اس لڑکی کا دادا بعد میں، میرا بڑا بھائی پہلے ہے، میں اس کو خروس کہوں یا ہٹلر، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش نہ کرو۔ انہوں نے مہروز کو سب کے سامنے ہی جھاڑ پلائی تو اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابھی تک عید پر سب کو 100 روپیہ عیدی 100 باتیں سنا کر دیتے ہیں، وہ بھول گئے؟ فراز نے کھانے کی میز پر تایا اور چچا کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کے بے دھڑک انداز میں کہا تو تابندہ کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ اسے لگا ابھی جنگ عظیم سوم شروع ہو جائے گی۔ میری مرضی، داجی نے پلیٹ میں بھنڈیوں کا سالن ڈالتے ہوئے شانے بے نیازی سے کہا۔ صدقے جاؤں آپ کی مرضی کے۔ مہروز نے بھی غصے سے اکٹھے 3 کباب اپنی پلیٹ میں ڈالے اور گھر کی خواتین کے حواس باختہ چہروں پر نظر ڈالی، جو تابندہ کے سامنے اس ڈرامے پر سخت خفت کا شکار لگ رہی تھی۔ آپ تینوں کیوں انڈرٹیکر کی طرح مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں؟ مہروز سخت جھنجھلایا۔ ہم سے نہیں تمیز میں رہنے کا ڈرامہ کیا جاتا۔ ویسے بھی داجی اپنی مہمان کے سامنے سارے خاندانی قابل اعتراض واقعہ دہرا چکے ہیں۔ مہروز کی صاف گوئی پر تابندہ کے گلے میں پھندا سا لگ گیا۔ اندر سے اچھل اچھل کر باہر آنے والی ہنسی کو روکنے کی کوشش میں اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔
جبکہ احسن دلچسپی سے اس کا لال ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے تابندہ نے بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا اور اسے ذوق و شوق سے دیکھتے ہوئے گڑبڑا سی گئی۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان 6 لڑکوں میں سے ہر وقت نیلے رنگ کی شرٹ میں ملبوس لڑکی کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی جگنو کی بارات اتر آتی تھی۔ جنجوا ہاؤس کے اوپر والے پورشن میں ابرار صاحب اور اسجد صاحب اپنی آل اولادوں کے ساتھ، جبکہ نیچے والے پورشن میں احمد صاحب مقیم تھے۔ ناشتہ اور رات کا کھانا اوپر، البتہ لنچ نیچے والوں کی ذمہ داری تھا، اس لیے اوپر نیچے کی دوڑیں سارا دن لگی رہتی۔ جنجوا ہاؤس کے بالکل سامنے والے گھر میں کرامت اللہ صاحب کی بیوہ بیٹی اپنے 4 بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی کا نام عروج تھا۔ ان کے گھر کو اندرون خانہ ہیڈ کوارٹر کا نام دیا گیا کیونکہ دادو اپنی بڑی بیٹی کے ہمراہ رہتی تھی اور درمیانی سڑک کے فاصلے کو خاطر میں لائے بغیر جنجوا ہاؤس کے مکینوں پر پورا چیک اینڈ بیلنس رکھتی تھی، جس کی وجہ سے یہاں کے مکین ان سے بڑا چڑھتے تھے۔ کچھ دادو کو اپنے بیٹوں کے مقابلے میں اکلوتی بیٹی سے زیادہ محبت تھی، اس لیے اکثر وہ اپنی بیٹی اور ان کی اولاد کی ناجائز طرفداری کر جاتی تھی۔ وہ اپنی نائٹ کال بکتا کر تھکی ہاری گھر آئی تو ٹی وی ہال میں شکیلا چچی ڈیروں پالک ٹرے میں ڈالے صاف کرنے میں مصروف تھی۔ ان کے ساتھ مسز احمد پھلیوں کے طوفان کے ساتھ نبرد ازما تھی۔ وہ ان کے ساتھ سلام دعا کرنے کی غرض سے بیٹھی ہی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھول کر فراز اندر داخل ہوا۔ یہ کرامت صاحب کے دوسرے نمبر والے بیٹے کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنے تایا زاد احسن کا کلاس فیلو بھی۔ دونوں کی اکٹھے ہی انجینئرنگ میں سپلی آئی تھی۔ آج کل اسی مشترکہ غم کی وجہ سے دونوں اکثر ہی اکٹھے ہی نظر آتے تھے۔ امی، اس گلابی سنڈی کو اپنی زبان میں سمجھا لیں، ورنہ میں ہیڈ کوارٹر جا کر کھڑی کھڑی سنا آؤں گا، پھر نہ کہیے گا کہ بتایا نہیں۔ فراز اس کی موجودگی کا خیال کیے بغیر شروع ہو گیا۔ اب کیا آفت آ گئی؟ کیوں نیلے پلے ہو رہے ہو؟ زبیدہ بیگم نے بلو جینز پر سفید ٹی شرٹ پہنے اپنے صاحبزادے کو دیکھا جس کا مزاج خاصا بھرم تھا۔ یار، میرا تو خیال ہے کہ اس گلابی سنڈی پر اب ایک آدھ سپرے کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ احسن بھی گاڑی کی چابی گھماتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ شرم کرو، تمہاری پھوپھی ذات بہن ہے، اور سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ اس کی والدہ نے تنبیہ نظروں سے گھور کر اسے تابندہ کی موجودگی کا اشارہ کیا۔ کوئی بہن نہیں ہے میری، فراز نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ہر روز اپنے سارے جہاں کی شوخی پینڈو اور بے سوادی سہیلیوں کو لے کر میرے ڈپارٹمنٹ پہنچ جاتی ہے، جن میں سے ایک بھی کام کی نہیں۔ دبلے پتلے سے فراز نے ہاتھ میں پکڑا کشن کھینچ کر دوسرے صوفے پہ پھینکا تو مسز ابرار یعنی شکیلا بیگم نے تعصب بھری نظروں سے اپنے دیور کے بیٹے کو دیکھا اور کھانے کی ٹرے تابندہ کے سامنے رکھی۔ 1000 دفعہ سمجھایا کہ کسی کے الٹے سیدھے نام نہیں رکھتے۔ زبیدہ بیگم نے ناراضگی سے اپنے بیٹے کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا تو اس کو کس نے کہا ہے کہ ہر روز گلابی سوٹ، گلابی جوتا، گلابی بیگ اور گلابی میک اپ تھوپ کر کیمپس پہنچ جائے؟ پچھلے ہفتے میں محترمہ کے نوٹس فوٹو کاپی کر کے پہنچانے گیا اور اس کی کلاس فیلو سے پوچھا تو ساتھ کھڑی دوسری لڑکی تمسخرانہ انداز سے بولی، یار گلابوں کا پوچھ رہا ہے، اندازہ کرے۔ فکر نہ کرو یار، ہیڈ کوارٹر میں دادو کو بتا کر آیا ہوں اس کا کارنامہ۔ احسن نے تابندہ کے آگے رکھی سلاد کی پلیٹ سے کھیرا اٹھاتے ہوئے اطلاع دی۔ اس کی بات پر دونوں خواتین کا رنگ اڑا، جبکہ تابندہ اس کی بے تکلفی پہ حیران رہ گئی۔ وہ اب مزے سے تابندہ کی پلیٹ میں رکھے سالن کے ساتھ روٹی لے کر شروع ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں عقل کب آئے گی ان لڑکوں کو۔ کیا کہہ کر آئے ہو اپنی دادی کو؟ شکیلا بیگم نے اپنے بیٹے کو کڑی نظروں سے گھورا۔ بتا کر آیا ہوں دادو کو ان کی نواسی صاحبہ کا کارنامہ۔ احسن نے فراز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ دادی فرما رہی تھی بچی مخول کر رہی ہوگی، تم لوگ دل پر لے گئے۔ احسن بھی ناک چڑھا کر دادی کی بلگمی آواز کی بالکل صحیح ٹھیک ٹھاک نقل اتار کر بولا، لے بھابھی، اب یہ شکایتی پروگرام نشر کر آئے ہیں، اب ان کی پھپھو غبارے کی طرح منہ پھیلا کر بیٹھ جائیں گی، شامت ہماری آئے گی۔ زبیدہ بیگم نے پریشانی سے اپنی جیٹھانی شکیلا کا چہرہ دیکھا، جس اطلاع پر خود بھی تناؤ کا شکار ہو چکی تھی۔ چچی، آپ اس غبارے میں سوئی مار کر ساری ہوا نکال دیجیے گا۔ احسن نے جل کر مشورہ دیا تو تابندہ کے لیے اپنی ہنسی روکنا دشوار ہو گیا، جبکہ چچی کی پریشانی کا گراف ایک دم ہی بڑھ گیا تھا۔ احسن نے شرارتی نظروں سے تابندہ کو دیکھا۔ بھئی بھوک زیادہ لگی ہوئی تھی، اس لیے آپ کے ساتھ ہی شروع ہو گیا، مائنڈ مت کیجیے گا۔ تابندہ مسکرا دی۔
دیکھا بھابھی، پہلے ہی مسئلے کم نہیں ہیں، اوپر سے ان صاحبزادوں نے دماغ خراب کر رکھا ہے۔ زبیدہ بیگم نے شکایتی نظروں سے پھر انہیں دیکھا۔ لو، ویسے آپ دیورانی جٹھانی کی بنتی نہیں، لیکن پپھو اور دادوں کے خلاف فوراً میثاق جمہوریت کی میز پر چڑھ بیٹھتی ہیں۔ فراز کے منہ پٹ انداز پر وہ دونوں تو کھسیا کر ہنسنے لگی، جبکہ تابندہ کو اندازہ ہوا کہ اس گھر میں آزادی اظہار پر کوئی پابندی نہیں، جس کی وجہ سے ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹاک شو جاری رہتا تھا۔ اس قدر محنوس فطرت پائی ہے آپ کی نند کی بیٹی نے کہ بتا نہیں سکتا۔ فراز غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے، کچھ تو بتاؤ، شکیلہ بیگم نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ ہونا کیا ہے، آج اپنا سہیلیوں کا جتھا لے کر میرے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہنس ہنس کر گا رہی تھی، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو پینے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ لو بھلا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ زبیدہ بیگم نے ناک پر انگلی رکھ کر حیرت سے پوچھا۔ انہیں حقیقتاً سمجھ نہیں آئی۔ او میری بھولی ماں، آپ کے لیے ہی شاید کسی نے کہا ہے، تو کی جانے بھولیے مجھے انار کلی دیا شانہ۔ فراز ماتھے پر ہاتھ مار کر جل کر بولا، زیادہ زبان نہ چلاؤ، یہ فلسفے ہماری سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے آسان زبان میں بتاؤ۔ انہوں نے تپ کر اپنے بیٹے کا سرخ چہرہ دیکھا۔ ہاں تو میں کون سا الجبرا کا سوال حل کرنے کو کہہ رہا ہوں؟ فراز کی بدلحاظی بھی عروج پر تھی۔ آپ لوگوں کی اسی بھولپن کا ناجائز فائدہ پپھو اور دادو اٹھاتی ہیں۔ آپ تینوں دیورانیاں جٹھانیاں بس آپس میں ہی لڑنے میں شیر ہیں۔ احسن کو بھی غصہ آ گیا۔ تابندہ نے کسٹرڈ پیالی میں ڈالتے ہوئے ان سب کو دیکھا، جو اب اس کی موجودگی کو بالکل ہی فراموش کیے بیٹھے تھے۔ زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں، بتانا ہے تو بتا دو، ورنہ ہم لوگ کچن میں جا رہے ہیں۔ شکیلہ بیگم کی بیزاری پر فراز نے شکوہ کناہ نظروں سے احسن کو دیکھا۔ آپ لوگوں کو اپنی اولاد کی عزت اور بے عزتی کا کوئی احساس نہیں۔ فراز بدگماں ہوا۔ لو، اب ایک نیا تماشا۔ احسن کی والدہ شکیلہ بیگم نے تعجب سے ناک پر انگلی رکھی۔ او ہماری سارے جہاں کی بولی ماؤ! کشن صوفے پر پھینکتے ہوئے فراز صدمے سے کراہ اٹھا۔ وہ گلابی سنڈی ہم دونوں کے امتحانوں میں آنے والی سپلی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ شاعری کی زبان میں فراز نے وضاحت کی۔ وہ کیسے؟ دونوں خواتین نے سخت حیرانی سے انہیں دیکھا۔ محترمہ فرما رہی تھی، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو پینے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اب سمجھ آیا؟ فراز کی بات پر تابندہ بے ساختہ مسکرا دی۔ لو بھی مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا۔ ویسے اردو میں بھی کبھی ڈھنگ کے نمبر نہیں لیے، لیکن شعر سارے مطلب کے یاد کر رکھے ہیں۔ احسن کی والدہ شکیلہ بیگم کو بھی غصہ آ گیا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ان کو تمہارے فیل ہونے کا بتایا کس نے؟ زبیدہ بیگم کی بات تو پتے کی تھی، لیکن اسے سنتے ہی فراز تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ امی، 1000 دفعہ بتایا ہے کہ ایک ہی مضمون میں سپلی آئی ہے، آپ ایسے منہ پھاڑ کر فیل ہونے کا اعلان کرتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے سارے ہی مضامین میں اڑ گیا ہوں۔ وہ خفا ہوا۔ چلو ایک ہی صحیح، لیکن ان کو بتایا کس نے؟ ان کی سوئی وہی اٹکی ہوئی تھی، تمہارے داجی نے ہی بیگم کے کان میں پھونک ماری ہوگی۔ کل دونوں کافی عرصے بعد ہنس ہنس کر اکٹھے جلیبیاں کھا رہے تھے۔ شکیلہ بیگم کو بھی ابھی ابھی یاد آیا۔ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ احسن نے ان کی بات کو سختی سے جھٹلایا۔ داجی اپنے پکے یار ہیں، ہماری مخبری کر دی تو ان کو پتا ہے رات بیکری سے برفی اور گلاب جامن کون لا کر دے گا۔ احسن کے لہجے کا یقین تابندہ کو حیران کر گیا۔ شرم کرو، شوگر کے مریض کے ساتھ ایسی محبت دشمنی ہی ہوتی ہے۔ زبیدہ بیگم نے تعصب بڑی نظروں سے اپنے بیٹے فراز کو دیکھا۔ اور سینما میں چوری چوری فلم کون دکھانے لے کر جائے گا؟ فراز احسن کے کان میں سرگوشی کر کے ہنسا۔ قریب بیٹھی تابندہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ خیریت رہی کہ دونوں خواتین اپنے نند کے گناہ بخشوانے میں مصروف تھیں۔ پھر آخر اس عروج کی بچی کو ہمارے زوال کی کہانی کس نے سنائی؟ فراز کی سوئی وہی اٹکی ہوئی تھی۔ گھر کی تینوں بچیاں تو اپنی خالہ کے پاس سیالکوٹ گئی ہوئی ہیں، اور گھر میں سوائے ہمارے اور گھر کی ملازمہ کے ہے ہی کون؟ زبیدہ بیگم کو بڑی فطری سی پریشانی لاحق ہوئی، لیکن ان کی اسی پریشانی کے اندر چھپا جواب دونوں کو مل گیا۔ او، فراز کے دماغ میں آخر کوئی چیز کلک کر کے گئی۔ گھر کی ملازمہ۔ وہ تڑپ کر اٹھا اور دو ٹک انداز میں اپنی والدہ اور تائی اماں کی طرف دیکھا۔ سارا معاملہ اسے سمجھ آ گیا تھا۔ آج اس شرمیلی عرف شرلی بیگم کو میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا، جو ہر وقت دوسروں کے سروں پر پٹاخے پھوڑتی ہے۔ اس کی لگائی بجھائی والی عادت ہی اسے کسی دن میرے ہاتھوں مروائے گی۔
وہ خطرناک ارادوں کے ساتھ کچن کی طرف بڑھا جہاں شرمیلی بلند آواز میں نورے جہاں کا گانا وے چھڈ میری وینی نہ مڑوڑ وے کچ دیاں وانگاں نہ تروڑ گاتے ہوئے برتن دھو رہی تھی۔ آج اس کی وینی کے ساتھ ساتھ زبان بھی کاٹ کر پانی میں بہانا سارا سیاپا ہی ختم ہو جائے گا۔ احسن نے بھی اسے مزید بھڑکایا۔ تابندہ نے خوف زدہ انداز سے کچن کی طرف دیکھا جہاں سے فراز کے گرجنے برسنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ توبہ ہے، ایک تو میں ان لڑکوں سے سخت بیزار ہوں، کسی آئے گے کا خیال کیے بغیر اپنی زبانیں چلاتے رہتے ہیں۔ زبیدہ بیگم سخت کوفت کا شکار ہوئی جبکہ ایک دفعہ پھر اس آئے گے کے خطاب پر تابندہ نے جھنجھلاہٹ سے پہلو بدلا۔ دیکھ کر آؤ کہیں اس ماسی پھاپھا کٹنی کی زیادہ ہی طبیعت سیٹ نہ کر دے اور وہ کام چھوڑ کر چلی گئی تو پھر ایک نیا پوارا پڑ جائے گا۔ زبیدہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی جہاں فراز بالکل دبنگ کے سلمان خان کے سٹائل میں شرلی کو دھمکیاں دینے میں مصروف تھا۔ سوری بیٹا، تم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ اس گھر میں ہر روز ہی ایک نئی فلم چل رہی ہوتی ہے؟ شکیلہ بیگم نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتی سنجیدہ سی تابندہ کو مخاطب کر کے خفت زدہ لہجے میں کہا۔ انہیں یہ کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والی سمجھدار سی لڑکی بہت اچھی لگتی تھی۔ اچھا ہے نا، انہیں بغیر ٹکٹ کے لائیو فلم دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ احسن نے گہری نظروں سے اس سنجیدہ سی لڑکی کی گھنی پلکوں کو غور سے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں آنٹی، میں تو ویسے بھی مصروف رہتی ہوں، پھر مجھے تو گھر میں رہنے کا موقع ہی کم کم ملتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کی بھرپور تسلی کروانے کی کوشش کی جو کچن میں شرلی کے بلند آواز میں بولنے پر خوف زدہ ہو رہی تھی۔ دیکھوں تو صحیح یہ شرمیلی کیوں زبان چلا رہی ہے؟ وہ بھی پریشانی کے عالم میں کچن کی طرف گئی۔ ہیڈ کوارٹر والوں کی شہ پر چیخ رہی ہے جن کے لیے مخبریاں کرتی ہے اور پھر وہاں سے انعام میں سون حلوے کھاتی ہے۔ ایسے ہی نہیں اس کا کاروبار زندگی چل رہا۔ احسن نے منہ بناتے ہوئے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ آپ اپنے پھپھو کے گھر کو ہیڈ کوارٹر کیوں کہتے ہیں؟ تابندہ کی زبان پسلی اور احسن تحیر کے عالم میں اٹھ بیٹھا۔ ہیڈ کوارٹر کی وضاحت تو میں بعد میں کروں گا، لیکن شکر ہے آپ نے بھی گھر کے کسی فرد سے بات نہ کرنے کی قسم توڑی۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر کر باقاعدہ شکر ادا کیا تو تابندہ ڈیرو خفت کا شکار ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، ایک تو میں فطرتاً کم گو ہوں، پھر گھر میں بھی آج کل کوئی لڑکی بھی نہیں، اس لیے چپ رہتی ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے وضاحت کی۔ کیوں، ہم لڑکے بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اس کے لہجے میں اتنی حیرت تھی کہ تابندہ حقیقتاً شرمندہ ہوئی۔ یقین مانے ہم سب لڑکے نکمے، بڑبولے اور نالائق ضرور ہیں، لیکن ہم سب میں کوئی بھی ایسا ڈان نہیں کہ لڑکیاں ہم سے ڈرتی پھرے، اور ہم سے تو گھر کے ملازم نہیں ڈرتے۔ وہ اپنا مذاق خود اڑاتے ہوئے مزید بولا۔ وہ جو گیٹ پر خنجر مار کا مونچھوں والا پٹھان چوکیدار ہے نا، وہ بھی ہم پر روب جما کر سگریٹ پان منگواتا ہے اور نہ لا کر دینے پر ابا جی سے ٹویننگ بھی کروا دیتا ہے۔ وہ اس کی بات پر ابھی جی بھر کے حیران بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے مزید انکشاف کیا۔ اور یہ جو ہمارے گھر میں سارے جہاں کی جلی معصومیت چہرے پر سجائی محترمہ شرمیلی صاحبہ آتی ہے نا، انہوں نے خاصی شہر انگیز طبیعت پائی ہے۔ تابندہ نے سخت حیرت سے اس کا پرجوش انداز دیکھا جو آج ہی ساری معلومات اسے دینے پر تلا بیٹھا تھا۔ ہمارے گھر میں خواتین کی ساری عالمی جنگوں کے پیچھے اسی محترمہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی ہاتھ کو توڑنے فراز کچن میں گیا ہے۔ ابھی تو میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ یہ مجھ سے اپنے سبزی فروش منگیتر کو برتھ ڈے گفٹ دینے کے لیے 1000 روپے ادھار لے کر گئی تھی۔ اس کے اس تار کول کے ڈرم جیسے منگیتر کی اگلی سالگرہ آنے والی ہے، پر وہ پیسے ابھی تک واپس نہیں ملے۔ احسن کی دکھی داستان پر تابندہ کھلکھلا کر ہنسی تو احسن نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، آپ جو ہیڈ کوارٹر کا پوچھ رہی تھی، تو ایسا ہے کہ اس گھر کے سبھی بڑے فیصلے پپھو کے گھر میں ہوتے ہیں، کیونکہ دادوں کا قیام و تیام وہی ہے، اس لیے ہم لوگوں نے اسے GHQ یعنی جنرل ہیڈ کوارٹر کا نام دے رکھا ہے۔ اس کی دلچسپ وضاحت پر تابندہ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ پوچھے فراز تمہیں زندگی خراب کر کے رکھتی ہے۔ زبیدہ بیگم سخت غصے میں کچن سے نکلی۔ چلی گئی ہے شرمیلی نوکری چھوڑ کے، اب برتنوں کے پہاڑ سے کون نپٹے گا؟ شکیلہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑی چھری ٹرے میں پٹک کر احسن کو غصے سے دیکھا جو صوفے پر نیم دراز تھا۔ خس کم جہاں پاک۔ احسن نے بلند آواز میں شکر ادا کیا۔ میں تو آج ہی زردے کی دیگ پکوا کر پوری کالونی میں بانٹتا ہوں۔ ہاتھوں میں رکھ کر بانٹ کر آنا، جھولیوں میں ڈال کر لے جانا۔ برتنوں کا طوفان تم لوگوں کی بیویاں آ کر دھوئیں گی۔
زبیدہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے فراز کو دیکھا جو اب بڑے آرام سے مولی کھاتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ ایک مولی اس نے احسن کی طرف اچھالی جو اس نے فوراً ہی کیچ کی۔ ہاں تو کر دینا شادیاں، آپ لوگوں کو تو اپنے بیٹوں کے سہرے کے پھول دیکھنے کا کوئی شوق ہی نہیں، قسم سے صرف اپنے ہی گھر میں نے ایسی غیر جذباتی مائیں دیکھی ہیں جنہیں اپنے پوتے پوتیاں کھلانے کا کوئی شوق نہیں۔ فراز نے احسن کے پاس ڈھیر ہوتے ہوئے بہت اطمینان سے مشورہ دیا جو دونوں خواتین کو پتھر کی طرح لگا۔ ہمیں کوئی شوق نہیں، پہلے تم لوگوں کو پال رہے ہیں پھر تمہاری زبان دراز بیویوں کو لا کر اپنے سروں پر بٹھا لے۔ زبیدہ بیگم نے تپ کر پالک کاٹنی شروع کی۔ واہ امی، زبان درازی کیسے کریں گی؟ ہم مر گئے ہیں کیا کھینچ کر رکھیں گے انہیں؟ آپ ایک دفعہ ہمیں ازوا کر تو دیکھیں۔ احسن نے آنکھ کا کونا شرارت سے دباتے ہوئے فراز کی طرف دیکھا جو بڑے ذوق و شوق سے مولی کے چھلکے اتار رہا تھا۔ سبحان اللہ، انہوں نے طنزیہ نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹا، اس شکل اور کرتوتوں کے ساتھ کون اپنی بیٹی دے گا؟ شکیلہ بیگم نے آبرو چڑھا کر دیکھا۔ آپ ایک دفعہ ہاں تو کریں، کیا پتا کسی خوبصورت لڑکی کی آپ جیسی کوئی ظالم ستیلی ماں ہو اور وہ اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھ کر سر پر سے اتارنا چاہتی ہو۔ احسن نے مولی کو نمک لگاتے ہوئے دونوں خواتین کے جذبات پر نمک پاشی کرتے ہوئے شرارت سے تابندہ کی طرف دیکھا۔ دفعہ کریں بھابھی، آپ بھی کن پاگلوں کے منہ لگ رہی ہیں؟ زبیدہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے دونوں کو گھوڑا۔ سارا ان کے داجی کی ڈیل کا نتیجہ ہے کہ ان کو ماؤں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں رہی۔ بات یوں کرتے ہیں جیسے ہم ان کی مائیں نہیں سہیلیاں ہوں۔ شکیلہ بیگم کا پاڑا بھی ایک دم ہی ہائی ہوا۔ اچھا ہے نا، آپ کی بہویں آ کر بابرا شریف کی طرح اچھل اچھل کر گایا کریں گی کہ میری ساس ہے میری سہیلی، ساری سکھیوں سے البیلی۔ احسن اب میز کو طبلہ سمجھ کر گا رہا تھا۔ دونوں خواتین تابندہ کا لحاظ کر کے بامشکل ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ کچن میں پڑے گندے برتن ان کے حواسوں پر سوار تھے۔ ارے ٹینشن نہ لے، شام تک وہ شرمیلی عرف شرلی صاحبہ واپس آ جائیں گی۔ فراز کو ان کی اصل ٹینشن کا بخوبی اندازہ تھا۔ اس پیٹو کو پتا ہے کہ آج گھر میں حلیم پکے گا اور بھی لڑکیاں بھی شام کو واپس آ رہی ہیں جن سے اس نے سرخی پاؤڈر اور رنگ برنگے پراندے منگوائے ہیں۔ احسن کی بات پہ ان دونوں خواتین کا غصہ کچھ کم ہوا۔ ویسے بھی وہ کون سا پہلی دفعہ واک آؤٹ کر کے گئی ہے؟ سیاسی لوٹوں کی طرح ادھر ادھر لڑکتی رہتی ہے، یہاں سے ہیڈ کوارٹر اور وہاں سے یہاں۔ احسن کی تسلی پر دونوں خواتین اب اچھی خاصی مطمئن ہو گئی تھی۔ آنٹی، آپ لوگوں میں سے چائے کون کون پیے گا؟ میں کچن میں اپنے لیے بنانے جا رہی ہوں۔ تابندہ کی بات پر وہ جارر چونکے اور اس کی موجودگی کا خیال آیا۔ اف، ایک تو آپ خود دھان پان سی ہیں اور اوپر سے بولتی انتہائی کم ہے، قسم سے دھیان ہی نہیں رہتا کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں۔ فراز نے مولی کا آخری ٹکڑا بھی منہ میں ڈالتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ تم لوگوں کی مشین کی طرح چلتی زبانیں رکیں گی تو کسی اور کو بولنے کا موقع ملے گا۔ زبیدہ بیگم نے طنزیہ انداز سے دونوں کو ڈھیٹوں کی طرح ہنستے دیکھا۔ فراز اور احسن کا ڈپارٹمنٹ ایک ہی تھا، اس لیے خوب بنتی تھی۔ یہ دنیا کا پہلا گھر ہوگا جہاں کی لڑکیاں کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والے اور لڑکے سارے کے سارے چلتے پرزے اور چھڑے۔ شکیلہ بیگم نے اپنا دکھتا ہوا سر دبایا جبکہ وہ ان کی باتوں پر کوئی تبصرہ کیے بغیر کچن میں چلی گئی۔ چائے کا پانی رکھتے رکھتے اس نے شرمیلی کے چھوڑے ہوئے برتن جلدی جلدی دھو کر شیلف صاف کی اور چائے کے 5 کپ لے کر باہر آئی تو دونوں خواتین نے سکون کی سانس لی جبکہ وہ دونوں وہاں سے غائب تھے۔ ہاں بھائی تابندہ، دل لگ گیا تمہارا ہمارے گھر میں؟ معروف نے دوستانہ مسکراہٹ سے پوچھا۔ وہ ابھی ڈھیر ساری فرنچ فرائز اور بھاپ اڑاتے چائے کے کپ لے کر لان میں پہنچی جہاں ان تینوں لڑکیوں نے ڈیرے لگا رکھے تھے۔ ان کی آمد کی خبر کے ساتھ ہی شرمیلی بیگم سارے اختلافات بلائے سرخ پراندہ پہنے انجمن سٹائل میں آن پہنچی۔ اس کی آمد سے گھر میں موجود تینوں بہوؤں نے سکون کی سانس لی۔ ہاں اب تو کافی دل لگ گیا ہے، شروع میں کچھ بوریت ہوئی تھی کیونکہ گھر میں کوئی بھی لڑکی نہیں تھی۔ تابندہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں یار، میری کزن کی شادی تھی، میں اور دعا تو جا رہے تھے۔ ہم نے سوچا انم پیچھے سے اکیلی بور ہوگی تو اسے بھی ساتھ لے جائیں۔ معروف خاصی زندہ دل اور ہنسمکھ سی لڑکی تھی۔ رشتہ داری ہونے کے باوجود یہ ان لوگوں کی پہلی دفعہ ملاقات تھی، لیکن ان کے دوستانہ مزاج کی وجہ سے تابندہ کو بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ ویسے تو جنجوا ہاؤس کی خواتین نے بھی اس کا کافی خیال رکھا تھا، لیکن اپنی تینوں کزنز کے ساتھ مل کر اسے واقعی خوشی ہوئی۔ ہم لوگوں کو بھی جب تمہاری آمد کا پتہ چلا تو بڑی بے چینی ہوئی، امی بہت تعریف کر رہی تھی۔ معروف کی بات پر وہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی۔ اچھا،
اس نے بے یقینی سے کہا۔ حالانکہ میری تو گھر میں بہت کم کسی سے بات ہوتی تھی۔ میڈیکل لائف بندے کی ساری سوشل لائف ختم کر دیتی ہے، تابندہ نے سادگی سے کہا۔ تابندہ اپی، میری امی تو سخت اپسیٹ تھی کہ ان لڑکوں نے ہمیشہ کی طرح گھر میں ادھم مچا رکھا تھا اور ان کو آپ کے سامنے کافی شرمندگی ہوتی رہی۔ انم اپنی چائے کا بڑا سا مگ لے کر ان کے پاس ہی آ گئی۔ ان کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ انم شرجیل اور فیضان کی اکلوتی بہن تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے تو بہت انجوائے کیا، تابندہ نے صاف گوئی سے کہتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ اصل میں میرے تینوں بھائی حد درجہ سنجیدہ اور کم گو ہیں۔ اوپر سے ہمارے دادا جان کا مزاج خاصا سخت ہے، ان کی موجودگی میں ویسے ہی کرفیو لگا رہتا ہے، اس لیے میرے لیے تو یہ ماحول بہت مزے کا اور حیران کن تھا۔ تابندہ نے فرنچ فرائز کھاتے ہوئے ان تینوں کو مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھا۔ ایکچولی یار، ابرار تایا کے صرف 3 بیٹے ہی ہیں اور ہمارا ایک ہی بھائی فراز اور اسجد چچا کے 2 بیٹے، اور اس طرح اس گھر میں لڑکوں کی تعداد ڈبل ہے ہم سے، معروف نے وضاحت کی۔ پھر ان سب کی آپس میں حد درجہ دوستی اور پیار، باہر سے آنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کس کا بھائی ہے۔ معروف کی بات پر اسے فوراً ہی یقین آ گیا، یہ سارے لڑکے داجی کے انتہائی چہیتے ہیں، خواتین کے قابو میں ہی نہیں آتے۔ دعا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ معروف کی چھوٹی بہن تھی، جبکہ ان کا اکلوتا بھائی فراز تھا۔ لیکن معروف آپی، سچ بات تو یہ ہے کہ اس گھر کی ساری رونق انہی کے دم سے ہے۔ یاد نہیں، ایک دفعہ احسن بھائی، فراز بھائی اور شرجیل لوگ کسی ٹرپ پر ایک ہفتے کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئے تھے اور گھر کاٹ کھانے کو دھوتا تھا۔ انم، جو سب سے چھوٹی چچا کی بیٹی تھی، اس نے بھی شرارتی انداز میں یاد دلایا۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی اصل رونق اس گھر کے داجی ہے۔ وہ بہت زندہ دل، ہنسمکھ اور دوستانہ مزاج کے حامل ہیں۔ بظاہر بڑے روکھے سے سخت مزاج لگتے ہیں، لیکن بالکل اخروٹ کی طرح باہر سے سخت اور اندر سے نرم۔ معروف کا لہجہ محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ تابندہ کو سخت حیرت ہوئی، اس سے گھر میں بڑے ابا کی بے جا روک ٹوک اور پڑھائی کے معاملے میں حد سے زیادہ سختی نے عجیب سا ماحول بنا دیا تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں جاتے تو تابندہ کی امی کھل کر سانس لیتی۔ اس قسم کے ماحول میں رہتے ہوئے تابندہ کے بھائیوں کے مزاج میں عجیب سی سنجیدگی اور روکھا پن سا آ گیا تھا۔ تابندہ نے انہیں کبھی آپس میں ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لحاظ سے اسے جنجوا ہاؤس میں کھل کر سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ واہ جی واہ، یہاں چوری چوری دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں اور ہمیں کوئی لفٹ نہیں۔ ایک دراز قد سی خوبصورت لڑکی کیاڑی پھلانگ کر لان میں اچانک آئی۔ وہ سب چونک گئی۔ بہت بے مروت ہو عروج تو کچھ گھر میں آئے مہمان کا خیال کر کے ہی چکر لگا جاتی، یہ سامنے ہی تو گھر تھا۔ معروف نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا۔ کیوں، مہمان صاحبہ کے پیروں میں کون سا مہندی لگی ہوئی تھی، یہ خود چکر لگا لیتی، ہمارے ساتھ بھی اتنی ہی رشتہ داری بنتی ہے۔ عروج خاصی منہ پھٹ تھی، آتشی گلابی لان کے سوٹ میں اس کی سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ اس نے آتے ہی فرنچ فرائز کی پلیٹ اٹھائی اور بے تکلفی سے کیچپ ڈال کر کھانے لگی۔ اس بیچاری کو کیا پتا سامنے والے محاذ پر آپ رہتی ہیں، ورنہ سب سے پہلے اسی مورچے میں سلامی دینے آتی۔ دعا نے طنزی انداز میں اسے دیکھا تو معروف نے ماحول کو بگڑتے دیکھ کر دانستہ خوشگوار انداز میں کہا، تابندہ، یہ ہماری پھوپھی ذات کزن عروج ہے، سامنے سرخ اینٹوں والا بڑا سا گھر انہی کا ہے۔ ارے رہنے دو میرا تعارف، وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہوں گی، 1 ہفتے سے اس گھر میں مقیم ہے، صبح شام اس گھر میں میرے گناہ بخشوائے جاتے ہیں۔ انہوں نے غائبانہ بہت کچھ سن لیا ہوگا۔ اس کے استجائیہ انداز سے گفتگو پر تابندہ نے چونک کر اسے دیکھا، جس کا اندازہ 100% درست تھا۔ خیر، ایسا بھی اس گھر میں کسی کے پاس فالتو وقت نہیں جو تمہاری شان میں صبح شام قصیدے پڑھتا رہے۔ دعا کا انداز بہت کچھ جتاتا ہوا تھا، اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ کسی اور کے پاس وقت ہو نہ ہو، فراز اور احسن کے پاس تو ضرور ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں بھرپور یقین اور چہرے پر کمال بے نیازی تھی۔ ظاہر ہے جب تم آتے جاتے کبھی گھر میں تو کبھی یونیورسٹی میں ان سے پنگے لوگی تو وہ تمہاری شان میں 24 توپوں کی سلامی دینے سے تو رہے۔ دعا کا چہرہ ضبط کی کوشش سے سرخ ہوا۔ اس کے تعلقات اپنی اس کزن کے ساتھ سخت کشیدہ تھے، اس کا اندازہ تابندہ کو فوراً ہی ہو گیا تھا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی، یہ فراز کو ہی کوئی نہ کوئی کیڑا کاٹتا ہے جو وہ ہر تیسرے دن میرے ڈپارٹمنٹ پہنچ جاتا ہے۔ عروج کی زبان میں گویا کانٹے اگ گئے ہوں اور وہ تابندہ کا لحاظ کیے بغیر اس بے معنی بحث میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے کیڑے کا تو مجھے پتا ہے کہ وہ کون سا ہے اور کیوں کاٹتا ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں کون سا وال اٹھتا ہے جو مہروز کے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہی ختم ہوتا ہے۔ دعا کے بہت کچھ
जताते अंदाज पर अरूज का चेहरा सुर्ख हुआ। ओफो, क्या हो गया है दुआ तुम लोगों को? जहां बैठती हो वही चूंचे लड़ाना शुरू कर देती हो। कुछ तो आए गए का ख्याल कर लिया करो। मारू की तनबी अंदाज पर ताबीदा ने बड़ी कौफत बड़े अंदाज से पहलू बदला। ये आए गए का लफ्ज तो इसके लिए चिढ़ ही बनता जा रहा था, जबकि अरूज ने गोद में रखी फ्रेंच फ्राइज की प्लेट सामने रखी मेज पे पटकी थी। वो झटके से खड़ी हुई। मारू खापी, कल हमारे घर में मिलाद है। अम्मी और दादों ने आप सबका बुलावा भेजा है। मैं यही कहने आई थी। अपनी बात मुकम्मल करके इसने फिर मोर पंख की बाढ़ किसी छिलावे की तरह फलांगी और देखते ही देखते वो गेट अबूर कर गई। थैंक्स गॉड, अरूज आपी ने कुछ तो फ्रेंच फ्राइज छोड़ दिए। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था इनको खाते देखकर। अनंत की बात पर ताबिंदा और मारूफ दोनों को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई, जबकि दुआ का मिजाज हनूज बहरम था। तुम्हें जरूरत क्या थी इसके मुंह लगने की? ख्वामखा। मारूफ ने मुख्तार अंदाज में अपनी छोटी बहन का खफा चेहरा देखते हुए इसे समझाने की कोशिश की। मैं इसके मुंह लगती हूँ? इसने गुस्से से हाथ में पकड़ा एक कप ट्रे में रखा और कमर पर हाथ रखकर खड़ी होगी। वो मोहतरमा जानबूझकर ऐसे बेहुदा ड्रामे करती है। फुजूल में महरोज के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। दुआ के मुंह फट अंदाज पर मारूफ ने गड़बड़ा कर ताबिंदा को देखा, जो अपने सेल फोन पर कोई टेक्स्ट लिखने में मगन थी। हमें इससे क्या? वो जो कुछ भी करे, इसके लिए शकीला ताई काफी है। मारूफ ने अपनी तरफ से बात खत्म करने की कोशिश की। हमें कुछ क्यों नहीं? दुआ ने कड़े तेवरों से अपनी बड़ी बहन को देखा, जो ताबिंदा की वजह से सख्त टेंस थी। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, मुझे तो है, दुआ ने जलकर कहा। पहले पुप्पो ने दादों से कहकर अनम की रिजवान के साथ बचपन से तयशुदा बात खत्म करवाई और अपनी बेटी सारे जमाने की फैंची जोबारिया का रिश्ता जबरदस्ती करवाया। अब महरोज पर इनकी नजर है। दुआ के लहजे में सारे जहां की तलखी थी। तब बिंदा ने इस इंकशाफ पर सर उठाकर अपने सामने बैठी मासूम सी अनम का तारीख और धुआं धुआं चेहरा गौर से देखा। इसे भी हकीकतन अफसोस हुआ था। हद होती है जुल्म की, हद होती है डिठाई की। फराज की खुद साख्ता मजलूमियत से लबरेज आवाज ने ताबिंदा के कदम रोक लिए। हद होती है बेइंसाफी की और हद होती है बेशर्मी की। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है दादी कि आपने ये सारी हदें दिन दहाड़े तोड़ दी है। एहसन की मजनूई सदमे में डूबी आवाज पर ताबिंदा ने सामने टीवी हॉल में झांक कर देखा तो असे अंदर दाखिल होते ही झटका सा लगा। खाने की मेज पर आल्टी पाल्टी मारे फिराज, एहसन और महरोज बड़ी फुर्सत से बैठे थे। इनसे कुछ फासले पर दुआ और मारूक बेजार शक्लों के साथ डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर विराजमान थी। टीवी हॉल के बड़े सोफे पर दादी किसी विलन की तरह उनके ऐन कदमों में शर्जील और फैजान मड़े मड़े अंदाज में इनकी टांगें दबा रहे थे, जबकि इनके सामने वाले सोफे पर जंजुआ हाउस की खातून तासब बड़े अंदाज में अपने ससुर को देख रही थी। ना मैंने किसी सियासतदान की तरह इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जो तुम लोग हुकूमते वक्त की तरह यूं आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देख रहे हो। दादी ने भी एक अदाए दिलबड़ाना से सारी अवाम को देखा और जेब से तस्बीह निकाल ली। या अल्लाह रहम कर, ऐसी कातिल अदाएं दुनिया में किसी के दादी की होंगी भला? इन्हें तस्बीह करते देखकर फराज तड़प कर बोला। ताबिंदा भी खामोशी से सिंगल सोफे पर आकर बैठ गई। किसी ने भी इसकी मौजूदगी का नोटिस नहीं लिया। हाँ, एहसन ने जरूर इसे मुस्कुरा कर देखा था। इसी लम्हे दादी ने भी एहसन की मुस्कुराहट को बतौर खास नोट लिया और अपनी जगह पर बेचैन हुए। लेकिन इस वक्त हालात इनके लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं थे। मैं पूछती हूँ आबाई, आपको भला सिनेमा हाउस जाने की जरूरत क्या थी? शकीला बेगम ने कदरे मोहताज अंदाज में अपने ससुर को देखा, जो आंखें बंद किए किसी पहुंचे हुए दरवेश की तरह बैठे तस्वीर कर रहे थे। मेरी जरूरत को छोड़ो, जरा अपनी नालायक औलाद से पूछो ये वहां कौन सा चिल्ला काटने गए थे। दादी ने है आंखें खोलकर बड़ी जलाली अंदाज में सारी अवाम को देखा, लेकिन इस वक्त इनके जलाल पर सभी को मलाल ने घेर लिया। वाह जी वाह, मैं करूँ तो साला करेक्टर ढीला है। एहसन मारे में के छलांग लगाकर मेज से उतर आया। तुम दोनों की तो तुम्हारे बाप से ऐसी चित्रोल करवाऊंगा कि लग पता जाएगा। दादी ने सरे आम धमकी दी और तेजी से तस्बीह के दाने गिराने लगे। बस बस दादी, ये अमेरिका की तरह धमकियां न दे। हमने हाथ में पकड़ा कशकोल, अब फेंक दिया है। फराज ने खासी लंबी बड़क मारी। जब इंजन ही खराब है तो डब्बे कैसे ठीक चलेंगे? वो तंजिया अंदाज में फराज और एहसन को देखकर बोले, क्योंकि वो दोनों सब कजन्स में भरे थे। आप इंजन की फिक्र न करें, हमारे हालात तो पाकिस्तान रेलवे की तरह मकदोश हो ही चुके। आप क्यों अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं? फराज कौन सा किसी से काम था?
یہ فیل ہونے کے بعد تمہاری زبان زیادہ نہیں چلنے لگی؟ داجی مشتعل ہوئے۔ بہو ذرا ان خبیزوں سے پوچھو، یہ مجھے تو کہہ کر گئے تھے کہ ہم اکیڈمی جا رہے ہیں کسی پروفیسر صاحب سے ملنے۔ داجی نے سخت رنجیدہ انداز میں بیٹھی شکیلہ بیگم کو اپنا ہم نوا بنانے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں تو آپ بھی گھر میں بیان جاری کر کے گئے تھے کہ کسی دوست کے۔ احسن نے بات ادھوری چھوڑی۔ تابندہ کو ابھی تک سارا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ دور فٹے منہ تم لوگوں کا۔ دادو اپنی لاٹھی گھسیٹتی ابھی کمرے میں خاصے فلمی انداز میں داخل ہوئی تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ستیہ ناز ہے تمہارے دادے کی انی شوقینی کا۔ دادو نے اندر آتے ہی زوردار لاٹھی فراز کی کمر پر رسید کی جو سامنے ہی کھڑا تھا۔ لو میرا کیا قصور ہے؟ فراز غصے سے اچھلا۔ اپنے میاں پر بس نہیں چلا تو مجھ پر قاتلانہ حملہ کر دیا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ میں 2 جوان جہان بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ کل کو مجھے کچھ ہو جائے تو میری بہنوں کی ڈولی کو کندھا کون دے گا؟ فراز نے اپنی کمر سلہاتے ہوئے بڑا جذباتی حملہ کیا۔ ایک کی ڈولی کو تو میں کندھا دے دوں گا۔ مہروز نے شرارتی نظر سے اپنی چچا زاد کزن دعا کو دیکھا جو اس جملے سے بلش ہوئی تھی، جبکہ سب دادو کی طرف متوجہ تھے۔ جبکہ دادو کو دیکھ کر داجی کی تسبیح چلاتے ہاتھوں میں تیزی آ گئی اور ان کے قدموں میں بیٹھے شرجیل اور فیضان فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں پتا تھا کہ دادو کو منہ سے باتیں کرنے کا کم اور اپنی لاٹھی چلانے کا زیادہ شوق تھا۔ وے جا زیادہ بڑھ کے نہ مار، وڈا آیا ڈولی کو کندھے دینے والا، خود بانس کی طرح ادھر ادھر ڈھولتا پھرتا ہے اور باتیں دیکھو 10 من کی کر رہا ہے۔ دادی نے خالصتاً لاہوری سٹائل میں فراز کو کھڑی کھڑی سنائی تو تابندہ نے دلچسپی سے سفید بالوں اور پوپلے سے منہ والی دادی کو دیکھا جس کے ساتھ اس کا پہلی دفعہ سامنا ہوا تھا۔ تابندہ کے چہرے پر پہلی مسکراہٹ کو دیکھ کر احسن نے وکٹری کا نشان اسے دکھایا تو فوراً خوفہ زدہ انداز سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ وہ تو شکر تھا کہ سب دادو کے اس ہنگامی چھاپے پر بکھلائے ہوئے تھے۔ نا کرامت اللہ، یہ مستنڈوں والی حرکتیں کب چھوڑے گا؟ قبر میں تیرے پاؤں ہیں اور حرکتیں تیری کالجوں والی ہیں۔ کیوں اس عمرے اپنے اور میرے چٹے چاٹے میں کھیر ڈلواتا ہے؟ دادو کی توپوں کا رخ ان کی طرف مڑتا دیکھ کر سب نے سکون کا سانس لی، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ لو میں نے کیا کیا ہے؟ داجی صاف صاف مکرے۔ میں تو ان خبیثوں کا پیچھا کرتے ہوئے سینما گیا تھا۔ ان کی بات پر احسن اور فراز نے سخت صدمے سے انہیں دیکھا۔ ہاں دادی، ان کو پیچھا کرنے کی اتنی چاہت ہے کہ ہم سے پہلے ہی سینما ہاؤس میں پہنچ کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ احسن نے طنزیہ انداز میں داجی کی طرف دیکھا جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے بوکھلا گئے۔ دیکھ کرامت اللہ، مجھے تیرا نہ پتا ہو تو میں چلو تیری گھسی پٹی کہانی پر اعتبار کر لوں۔ تیری فلم بینی کی عادت جب فراز کے باپ میں آئی تھی تو تب تجھے مرچیں لگتی تھی۔ کچھ حیا کو ہاتھ مارو اور ان جوان ہوتے بچوں کا کچھ سوچ، ان کا بھی کوئی سیاپا کرنا ہے کہ نہیں؟ داجی نے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی فضا میں لہرائی۔ واہ، دادو نے اتنی خوبصورت بات کتنی بدصورتی سے کی ہے یار، قسم سے دل ہی توڑ دیا۔ فراز صدمے سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چل وڈے سیاپے، تو بھی بہ جا۔ فراز نے احسن کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ تو لفظوں پر نہ جا، یہ سوچ کہ ہم خواہ دادو سے بدگمان ہوتے رہے، لیکن اس گھر میں واحد خاتون ہیں جن کو ہمارا خیال ہے، ورنہ ہماری ماؤں نے تو بے حسی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ احسن نے بلند آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنے جگری یار کو تسلی دی۔ یار دادو اپنا یہ حسین جوڑا پہن کر ہیڈ کوارٹر سے نکلی کس ارادے سے ہیں؟ مہروز بھی ان کے قریب آن بیٹھا تھا۔ ان کے چہرے پر تجسس ٹھاٹے مار رہا تھا، جبکہ تینوں خواتین بیزاری سے پہلو بدل رہی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ جب بھی وہ اپنا چکن بریزے کا سوٹ پہن کر نکلتی تھی تو کوئی نہ کوئی دھماکہ ضرور کرتی تھی۔ آپ نے کچھ سوچا بیگم صاحبہ ان سیاپوں کا؟ داجی نے بڑے مہارت سے بات کا رخ بدلتے ہوئے اپنے پوتوں کو طنزیہ انداز سے دیکھا۔ حق ہاں، میں بڈھی جان کہاں کہاں متھا دوں۔ دادو نے پیشانی پہ ہاتھ مارا۔ میں تو کہتی ہوں کہ رضوان کے ساتھ مہروز کو بھی ایک ہی قسط میں نبیڑ دو۔ دادو کی بات پر کمرے میں ایک چھوٹا سا زلزلہ ہی آ گیا۔ بیگم صاحبہ پہلے اپنی گنتی ٹھیک کر لیں، آپ کا حساب کتاب خاصا خراب ہے۔ داجی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ یہ اوپر والے گستاخ شہزادے آپ کو نظر نہیں آئے جو درمیانی والی پود پر حملہ کر دیا ہے؟ داجی نے کینہ توز نگاہوں سے احسن اور فراز کی طرف اشارہ کیا جو خود بھی اس ناانصافی پر سخت صدمے کا شکار تھے، جبکہ مہروز کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ دادو بس ایسے ہی اپنے فیصلے سنار کر مارشل لا نافذ کر دیتی تھی۔ مہروز اور دعا دونوں خوفزدہ نگاہوں سے دادو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یار یہ دادی کو گنتی دوبارہ یاد کرواؤ، ہمیشہ الٹی گنتی ہی سٹارٹ کرتی ہے۔
مہروز اور رضوان کے بڑے بھائی نے کون سا دادوں کی بھینس چوری کر رکھی ہے؟ احسن رنجیدگی کے عالم میں اور فول بکے جا رہا تھا۔ ان بچوں کے رشتے تو گھر میں ہی موجود ہیں، کرامت اللہ، کچھ ہوش کے ناخن لو۔ دادو آہستہ آہستہ اپنے نیلی موڈ میں آ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم اور ساجدہ بیگم نے ایک بامعنی سا اشارہ کر کے اپنی جٹھانی شکیلہ بیگم کو اکسایا، جو سخت بیزاری سے پہلو بدل رہی تھی۔ ویسے بھی مہروز اور رضوان دونوں ان کے بیٹے تھے۔ اماں برا نہ منائیے گا، میرا رضوان اور مہروز کی شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں۔ ایک تو رضوان کے MBA کا تیسرا اور مہروز کا آخری سمیسٹر ہے۔ سب سے بڑی بات کہ جب ان دونوں سے بڑے احسن کی ابھی کہیں بات چیت طے نہیں تو میں کیوں ان دونوں چھوٹوں کی پہلے کر دوں؟ شکیلہ بیگم کے دو ٹوک انداز پر دادوں نے سخت برمی سے اپنی سب سے بڑی بہو کا چہرہ دیکھا، جو اس وقت پھولن دیوی کی طرح آہنی دیوار بن کر سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ واہ میری ماں واہ، تم جیو ہزاروں سال۔ احسن نے ایک ہلکا سا نعرہ بلند کرتے ہوئے محبت پاش نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ چھوٹوں کی شادی پہلے نہیں ہو سکتی۔ دادوں کا لہجہ غضبناک ہوا۔ اسی کتاب میں لکھا ہے جہاں یہ تحریر ہے، اپنی سب سے بڑی اولاد کی شادی سب سے آخر میں کرنی چاہیے۔ شکیلہ بیگم کی بات پر دادو بھڑک اٹھی۔ جب ابرار کو اعتراض نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شادی ابرار کی نہیں، میرے بیٹوں کی ہے۔ شکیلہ بیگم کھل کر میدان میں اتری۔ ویسے بھی وہ 3 جوان بیٹوں کی ماں تھی، کیوں دب کر رہتی؟ کیوں تم بیٹے جہیز میں لے کر آئی تھی کیا؟ دادوں نے بھی لاٹھی کارپٹ پر مار کر غصے سے حاضرین کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھا۔ میں جہیز میں نہیں لائی تھی تو ابرار بھی بیٹے بڑی میں نہیں لے کر آئے تھے۔ شکیلہ بیگم کا وار خاصا جاندار تھا۔ داجی نے توصیفی نظروں سے اپنی جی دار بہو کو دیکھا، جو ان کی بیگم کا ٹھیک توڑ ثابت ہوئی تھی۔ دعا کا چہرہ فک ہوا تو وہ غیر ارادی طور پر تابندہ کے پاس آن بیٹھی۔ سارے ہی کمرے کا ماحول ایک دم سرد ہو گیا۔ بہو، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، میں اب ڈائریکٹ ابرار سے بات کروں گی۔ دادو لاٹھی کو زمین پر ٹکاتی حتمی لہجے میں بولی۔ آپ بہت شوق سے بات کریں، رضوان کی بات تو آپ نے اپنی مرضی سے طے کر دی۔ مہروز اور احسن کے معاملے میں مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ شکیلہ بیگم نے آج بہادری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اپنی سب سے بڑی بہو کو پہلی دفعہ باقی لہجے میں بولتے دیکھ کر ایک دفعہ تو دادی کو بھی 100 واٹ کا چھوٹا سا جھٹکا لگا تھا، جبکہ شکیلہ بیگم پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے واک آؤٹ کر چکی تھی۔ ان کی دیورانیوں نے سخت خوفزدہ نظروں سے اپنی ساس کا انار کی طرح سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ وہ لاٹھی لہراتے ہوئے بالکل سلطان رائے کی سٹائل میں اٹھی۔ ان کو دروازے کی طرف آتا دیکھ کر وہاں کھڑا فراز اچھل کر صوفے کے پیچھے جا کھڑا ہوا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ غصے کے عالم میں لاٹھی کا حملہ جان لیوا ہی ثابت ہوگا۔ بھائی، آج سے کئی سال پہلے اسلام آباد گئی تھی میں ابائی کے ساتھ۔ بڑی پپھو جو آج بطور خاص اس سے ملنے آئی تھی، خاصے روکھے سے انداز میں بولی۔ ان کی نک چڑی عروج بھی ساتھ تھی، جس نے بالوں میں سرخ رنگ کی سٹرولنگ کروا رکھی تھی۔ اس وقت بیزاری سے کسی فیشن میگزین میں سر دیے بیٹھی تھی۔ لیکن سچ پوچھو، تمہارے گھر جا کر کوئی مزہ نہیں آیا؟ کرخت چہرے والی پپھو نے منہ پھاڑ کر کہا تو تابندہ ہکا بکا رہ گئی۔ پپھو، آپ کون سا جلو پارک یا چڑیا گھر گئی تھی جو مزہ نہیں آیا؟ احسن نے گفتگو میں ٹانگ اڑائی اور پپھو نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا، ہمارے تایا جان یعنی تمہارے دادا نے گھر میں دفعہ 420 نافذ کر رکھی تھی۔ جہاں کوئی 4 بندے اکٹھے بیٹھے دیکھتے تھے، ان کو ہول اٹھنے لگتے تھے۔ انہوں نے برا سا منہ بنا کر کافی پہلے کا واقعہ یاد کیا اور دفعہ بھی اپنی مرضی سے بنا لی۔ میں نے تو ابائی سے گھبرا کر کہا کہ یہ کون سی سینٹرل جیل میں لے آئے ہیں آپ مجھے؟ وہ منہ پھاڑ کر ہنسی تو سامنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے احسن نے چونک کر انہیں دیکھا۔ حالانکہ پپھو، آپ تو بالکل ٹھیک جگہ پہنچی تھی۔ اس کے طنزیہ انداز پر پاس بیٹھے فراز نے بامشکل اپنا کہکہ دبایا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بڑی پپھو نے کڑے تیوروں سے اپنے بھتیجوں کو دیکھا، جن کی زبان درازی ان کو زہر لگتی تھی۔ میرا مطلب ہے تابندہ کی ماما تو خاصی خوش مزاج سی ہے، آپ کو مزہ کیوں نہیں آیا؟ احسن کی خود ساختہ معصومیت کم سے کم تابندہ کو سخت حیران کرتی تھی۔ تمہیں کیسے پتا ہے؟ انہوں نے آبرو چڑھا کر طنزیہ انداز سے پوچھا۔ میں پچھلے سال گیا تھا دادا جی کے ساتھ۔ اس کی بات پر تابندہ چونکی۔ محترمہ، آپ کسی ٹرپ کے ساتھ مری گئی ہوئی تھی۔ احسن نے اس کی آنکھیں پھیلانے پر وضاحت کی۔ ہاں، ماں تو اس کی اچھی ہے، لیکن سسر نے خوب دبا کر رکھا ہوا ہے۔ ساس کی کمی بھی وہی پوری کر دیتے ہوں گے۔ وہ ٹھٹا لگا کر ہنسی۔ ظاہر ہے تایا کس کے ہیں؟ فراز منہ میں ہی بڑبڑایا تھا۔ یہ تو خیریت رہی کہ پپھو اور ان کی
नाजुक मिजाज बेटी की समाहतों तक इसका जुमला नहीं पहुंचा था, वरना यहाँ अच्छा खासा दंगल लग जाता। तुम्हारे भाई क्या करते हैं? पुप्पो ने ताबिंदा की खामोशी से ताकर यूं ही पूछा। जी, एक भाई ने सीए किया है, स्टेट बैंक में जॉब है इसकी, दूसरा आर्मी में मैनेजर है और तीसरा सरप्राइजेशन करने ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। ताबिंदा की बात पर पुप्पो और अरूज दोनों को ही झटका लगा। इनके चेहरे के तासुरात गिरगिट की तरह बदले। शादियां वादियां हो गई इनकी? पुप्पो फटते इश्तियाक से थोड़ा सा आगे को झुक गई। नहीं, अभी तो नहीं, मामा लड़कियां देख रही हैं आजकल। ताबिंदा की इतला पर दोनों ख्वातीन के चेहरों पर छलकने वाली मुसर्रत बड़ी फितरी सी थी। उफ, मोहतरमा ने काम की बात की तो अब की है। फराज और हसन अपना काम छोड़कर पुप्पो और उनकी लाडली को पैंतरा बदलते देख रहे थे। ए बेटा, पूरे 10 दिन हो गए हैं तुम्हें यहाँ आए हुए, एक दफा भी दिल ना चाहा कि पुप्पी और बूढ़ी दादी से मिल लाऊं? बस आज रात का खाना तुमने हमारी तरफ ही खाना है। पुप्पो की मोहब्बत से लबरेज लहजे पर ताबिंदा हक्का बक्का रहेगी, जबकि अरूज भी बड़ी दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ अब इससे महवे गुफ्तगू थी। मैं अकेले कैसे इनकी तरफ जाऊं? मैं तो कभी उनके घर गई ही नहीं। शाम 7 बजे ही इस पर घबराहट तारी हो गई। मारूक अपने मामू की घर गई हुई थी, जबकि दुआ और अनम ने साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था। भाई, अब कोई तो चला जाए ताबिंदा के साथ। जुबैदा बेगम ने इसके हरासा चेहरा को देखकर हमदर्दी से कहा। क्यों, वो कौन सा कोई भूत बंगला है जहाँ डॉक्टर नी साहबा अकेले नहीं जा सकती? महरोज ने किचन से झांकते हुए लुकमा दिया। किसी भूत बंगले से कम भी नहीं है। दुआ ने बेजारी से मुंह खोलकर जमाई ली। ऐसा करो दुआ बेटा, तुम चली जाओ बहन के साथ। बैदा बेगम की बात पर दुआ को झटका लगा और सारी सुस्ती भग करके उड़ गई। कैसी बातें करती हैं अम्मी? वो तड़प कर बोली। याद नहीं, पुप्पा बतूरे खास मेरी तरफ मुंह करके कह कर गई थी कि रात ताबिंदा का डिनर हमारी तरफ है। अब इसका मतलब यही हुआ ना कि बाकी लोग सुकून करें और मुंह उठाकर आने की जहमत ना करें। दुआ को शदीद गुस्सा आया। चलो, उन्होंने तुम्हारी तरफ मुंह करके कहा था, तुम दादो और अरूज की तरफ मुंह करके बैठ जाना, पुप्पो की तरफ मत्था ही ना करना। ऐसा ने किचन में खड़े खड़े गुफ्तगू में हिस्सा लिया। इनको मत्था देना वैसे भी आपका ही काम है, मेरी जैसों की तो वो चटनी बनाकर खा जाए। दुआ के अंदाज में झंझलाहट थी। जाने दो बेटा, अब ऐसी भी कोई इमरजेंसी नहीं नाफिज कर रखी उन्होंने। जुबैदा बेगम ने सिलाई बुक से फराज की शर्ट पर लगाने के लिए बटन ढूंढ ही लिया था, इसलिए बड़े मुतमईन अंदाज से अपनी बेटी के तपे रुखसारों पर निगाह डाली। लो, एक आध बंदे के जाने से वहां क्या फर्क पड़ेगा? फराज भी चप्पल घसीटता हुआ वहां आन पहुंचा। अगर इस एक आध बंदे का नाम दुआ हो तो बहुत फर्क पड़ता है। दुआ के लहजे में तंज की आमेजिश थी। वैसे भी मेरी कहाँ बनती है पुप्पो की बेटियों के साथ, और पुप्पो का बस नहीं चलता कि मुझे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दे। दुआ इन सब से जरूरत से ज्यादा बदगुमान थी। वैसे बात तो दुआ तुमने 16 आने दुरुस्त की, लेकिन जरा सोचो कि तुम मक्खी बनकर कितनी अजीब लगोगी। महरोज जो किचन में एहसन के साथ काफी बनाते हुए इससे बहस को सुन रहा था, इसकी शरारत पर दुआ के चेहरे पर फैलने वाले अनोखे रंग इतने दिलकश थे कि सख्त परेशानी में भी ताबिंदा इनका नोटिस लेने पर मजबूर हो गई। हाँ, और साथ में तुम्हें मक्खा बनाकर चिपका दिया जाए तो यकीन मानो दीवार भी सदमे से गिर पड़ेगी। एहसन ने भी पीछे से हमला किया। मुझे बताए ना कि मैं क्या करूं? ताबिंदा ने वॉल क्लॉक पर 8 के हिस्से को अबूर करती घड़ी को सख्त परेशानी से देखा। वो सब तो हस्बे आदत अपनी ही नोक-झोंक में मसरूफ हो गए थे। महरोज को ताबिंदा के चेहरे पर फैली परेशानी का एहसास हुआ। भाई, ये कौन सा मसला कश्मीर है जो सुलझाया नहीं जा सकता? अनम किधर है? इसे साथ ले जाए ना। महरोज ने अपनी तरफ से मामला हल करने की कोशिश की। इसे सख्त जुकाम हो रहा है, दुआ ने इतला दी। पुप्पो की बेटियों का तो पता है ना कितनी नाजुक मिजाज है। इन्हें हर वक्त यही वहम रहता है कि जरासीमों की फौज इनके ताकुब में है। दुआ ने बेजारी से मजीद वजाहत की तो सब मुस्कुरा दिए। चच्ची, आप चली जाए ना। महरोज ने चच्ची को देखा जो अपने दांतों के साथ बड़ी महारत से धागा काट रही थी। तौबा करो, इन्होंने फौरन कानों को हाथ लगाए। वहां सासू माँ का मिजाज सवा नेजे पर है। इनको लगता है मैं शकीला भाभी को सबके खिलाफ भड़काती हूँ। इस रिश्ते से इनकार वाले वाक्य के बाद तो वो गुब्बारे की तरह मुंह फुलाए फिर रही हैं। लो, सारा मसला ही हल। ये जिस सुई से आप बटन लगा रही हैं, इसी को मारकर इनके गुब्बारे की हवा निकाल दे। फराज के मुफ्त मशवरे पर इन्होंने घूर कर इसे देखा जो महरोज के हाथ पर हाथ मारकर हंस रहा था। वैसे चच्ची, आपस की बात है। एहसन काफी का कप मेज पर रखकर थोड़ा सा झुका। दादो का ख्याल कुछ ऐसा भी गलत नहीं। मेरी भोली भाली माँ को आप ही पीछे से पंप करती हैं। एहसन की शरारत पर वो बेसाख्ता हंसी।
شکر کرو کہ تمہاری ماں نے ظالم حکمرانوں کے آگے کلمہ حق بلند کر دیا، ورنہ تم سے چھوٹے دونوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی اور تم ان کے تمبو اور کیاناتوں کا حساب کرتے رہ جاتے۔ بات کا رخ اور طرف نکلتے دیکھ کر تابندہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آنٹی بتائیں نا میں کیا کروں، میرا بالکل بھی اکیلے جانے کو دل نہیں کر رہا۔ تابندہ کے روحانسی انداز پر سبھی چونکے۔ ابھی تو پہلی دعوت ہے محترمہ، آپ نے شام میں ان کو اپنے گھر کا جو پیکج بتایا ہے، پپھو کو اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے صبح شام آپ کے لیے کوئی لنگر بھی چلانا پڑا تو وہ چلائیں گی۔ احسن کے معنی خیز انداز پر تابندہ نے حیرانی سے سب کے ہنستے ہوئے چہروں کو دیکھا۔ کون سا پیکج؟ محترمہ آپ کے 3 عدد پڑھے لکھے ویل سیٹلڈ کنوارے بھائیوں کی پرکشش پیکج، جس کے منظر عام پر آتے ہی اس ہنگامی ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ احسن خاصا منہ پٹ سا تھا، لیکن اس کی یہ بات تو اسے بہت عجیب لگی۔ مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس کی سنجیدگی پر زبیدہ بیگم نے ایک تنبیہ سا ہنکارا بھر کر احسن کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لیکن احسن کی زبان کے آگے تو خندق تھی۔ جب آپ کو جی ایچ کیو میں 4 عدد فیشن کی دلدادہ کواری لڑکیاں نظر آئیں گی تو ساری بات خود ہی سمجھ جائیں گی۔ احسن نے اپنی بات کی وضاحت کر کے حیرت سے میز کی طرف دیکھا جس کے کافی کا مگ فراز کے لبوں سے لگا ہوا تھا۔ چلے آپ یہ مفکر پاکستان کی طرح سوچنے والا پوز کل بنا لیجیے گا۔ احسن کی بات پر اس نے کن پٹی سے اپنی انگلی ہٹائی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ اب کوئی اور تو نہیں جا رہا؟ چلو میں ہی آپ کے ساتھ دادوں کا دیسی ککڑ اڑا آتا ہوں۔ ویسے تو ان کے گھر میں کوئی یہ چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی، لیکن آپ کی خاطر گھر آ کر اس پاگول کا چھلکا پی لوں گا۔ احسن کی اداکاری عروج پر تھی، لیکن وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار آتے آتے ایک جھانکی ادھر بھی مار آنا اور دیکھ لینا کہ جان ریمبو نے کچھ جان وان بنا لی ہے یا نہیں۔ فراز کے لہجے میں چھپی شرارت کو احسن نے ایک لمحے میں بھانپا تھا، جبکہ تابندہ کو ان کی خفیہ باتیں کم ہی سمجھ آتی تھی۔ بھئی آج تو ساری فوجیں وہاں دسترخوان پر اکٹھی ہوں گی اور حالات بھی خاصے سازگار ہوں گے، میرا خیال ہے کہ وقت ضائع نہ کیا جائے۔ احسن نے جاتے جاتے فراز کو کوئی ہدایات جاری کی۔ اس کے اشارے پر فراز اور مہروز کا چہرہ کسی ٹیوب لائٹ کی طرح چمکنے لگا۔ آپ لوگ بہت عجیب باتیں کرتے ہیں۔ لان سے گزرتے ہوئے تابندہ کی سنجیدگی پر احسن ٹھٹکا۔ وہ دونوں پھپھو کی طرف جا رہے تھے۔ ہماری باتیں عجیب نہیں، اصل میں آپ کو سمجھ نہیں آتی، احسن نے ہنستے ہوئے وضاحت کی۔ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگ شروع سے اکٹھے رہتے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کیمسٹری بھی میچ کرتی ہے، اس لیے فوراً ایک دوسرے کی آنکھ کے اشاروں کو بھی سمجھتے ہیں۔ تابندہ نے کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کیا۔ جب آپ بھی یہاں کچھ عرصہ رہیں گی تو آپ کو بھی ساری باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی، احسن نے سڑک پار کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ کو ہمارا گھر کیسا لگا؟ بہت اچھا، بہت فرینڈلی اور مزے کا ماحول ہے، تابندہ نے سادگی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ کو مستقبل میں یہاں رہنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ احسن چلتے چلتے رکا اور معنی خیز لہجے میں بولا تو تابندہ کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنی۔ بھئی داجی کا خیال ہے جنجوا ہاؤس میں ایک ادھر ڈاکٹر کی سخت ضرورت ہے، میں نے سوچا چلو یہ قربانی میں ہی دے دیتا ہوں۔ احسن نے ڈھکے چھپے الفاظ میں مسکراتے ہوئے کہا تو تابندہ کے گال سرخ ہوئے۔ وہ دانستہ خاموش رہی، لیکن دل کی دھڑکنوں میں عجیب سا ارتعاش بڑھتا تھا۔ وہ لوگ 2-3 منٹ کے بعد پھپھو کے لان میں تھے۔ ابھی جس جانے ریمبو کا فراز ذکر کر رہا تھا اس کا آستانہ وہ ہے۔ احسن نے ہاتھ کے اشارے سے سرونٹ کوارٹر کے پاس بنے مرغیوں کے بڑے سارے ڈربے کی طرف اشارہ کیا تو تابندہ نے خوشگوار حیرت سے اس طرف دیکھا۔ اس آستانے میں دادو بطور خاص سرگودا اور سیالکوٹ سے دیسی ککڑ منگوا کر رکھتی ہیں۔ ویسے تو انہیں بٹیروں سے بھی خاصا شغف ہے، لیکن جو عقیدت اور محبت انہیں مرغیوں سے ہے، اس کا نسب بھی داجی سے ہو جائے تو یقین مانے داجی کا بڑھاپا سنور جائے۔ احسن کی غیر سنجیدگی پر اسے ہنسی آ گئی، جبکہ ان دونوں کو اکٹھے آتا دیکھ کر پھپھو کے چہرے پر آنے والی ناگواری کی تہ ان کے ڈھیروں میک اپ کے باوجود صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شکر ہے احسن نے بھی ہمارے گھر آنے کی قسم توڑی۔ انہوں نے مسکرانے کی کوشش میں اپنے جبڑوں کو زبردستی پھیلایا، جبکہ ان کی چاروں بیٹیاں شاید کسی پارلر والی کی عیش کروا کر آئی تھی۔ یار تم لوگوں کو گرمی نہیں لگتی؟ احسن نے معصومیت سے ان چاروں کو دیکھا جو تابندہ سے مصنوعی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کی بات پر چاروں نے چونک کر اپنی کاجل سے لبریز آنکھوں کو پھیلایا تو ایک لمحے کو احسن بھی ڈر گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تیسرے نمبر والی عالیہ جل کر بولی۔ بھئی یہ جو 3-3 انچ کی تم لوگوں نے چہروں پر بیس چڑھا رکھی ہے، کیا کہیں سے مفت میں فاؤنڈیشن کا ٹب مل گیا تھا؟
احسن نے صوفہ سنبھالتے ہی فراز کو ٹیکسٹ کیا کہ ڈائننگ میز پر دعوت شیراز کا اہتمام ہو چکا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ عروج نے سب سے بڑی بہن ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے احسن کو گھور کر دیکھا اور اس نے ہاتھ میں پکڑا سیل فون گڑبڑا کر جیب میں ڈال لیا۔ بھائی میرا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کی سکن ہی تو اتنی فریش، بے داغ اور تر و تازہ ہے کہ تمہیں کسی مصنوعی ہتھیار کی ضرورت نہیں۔ احسن نے حتمی المکان اپنے لہجے کو خوشگوار رکھا۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے مصنوعی ہتھیاروں کی؟ عروج کے صاف جھوٹ پر اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ایک لمبی سانس لی۔ یا اللہ خیر، اس جھوٹ پر کوئی چھوٹا موٹا زنجلہ ہی نہ آ جائے۔ اندر داخل ہوتے فراز کی بڑبڑاہٹ احسن کے ساتھ ساتھ تابندہ کی سماعتوں تک بھی پہنچی، جبکہ وہ سخت حیرت سے ان کی آمد و رفت کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی دادو، آپ مجھے بہت یاد آ رہی تھی۔ میں نے سوچا آج تو کھانا میں اپنی سویٹ دادو کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ فراز نے پھپھو کے ساتھ اندر داخل ہوتی دادو کو دیکھتے ہی جذباتی حملہ کیا۔ ارے جانے دو، سیاسی ماں کی اولاد ہو، ساری منہ دیکھے کی محبتیں ہیں۔ دادو نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ ان کا مزاج کھاسا بگڑا ہوا تھا، جبکہ احسن کے ساتھ فراز کی آمد پر پھپھو کی پیشانی کے بالوں کی تعداد میں ایک دم ہی اضافہ ہوا تھا۔ میں تو انتہائی محبت کرنے والی دادو کا پوتا ہوں اور یہی میرا آئندہ انتخابات میں منشور ہوگا۔ فراز کی انتہائی بے تکی بات پر احسن نے کان میں انگلی پھیر کر ٹیڑھی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے مہروز آ رہا تھا۔ بھائی دادی کا حکم ہے کہ وہ رات کے کھانے پر بچی کا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ایک انگریزی فلم دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کا کھانا ٹرے میں لگا کر دے دیا جائے۔ مہروز کی اطلاع پر دادو نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں تو اس فلمی بابے کو کھانے پر انوائٹ کس نے کیا تھا؟ دادو نے بے مروتی کی انتہا کر دی۔ جی میں نے کیا تھا، فراز نے گردن جھکا کر کہا۔ میں سمجھا کہ آپ تابندہ کے ساتھ ان کو بلانا بھول گئی ہیں۔ فراز کی اطلاع پر دادو کے ساتھ ساتھ پھپھو کے چہرے پر بھی برہمی چھلکی، لیکن تابندہ کی موجودگی میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کھل کر کرنے سے قاصر تھی، اس لیے داجی کے لیے کھانا لینے اور بادل و خواستہ کچن کی طرف چل دی، جبکہ احسن و فراز وہیں جم کر بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد فیضان اور شرجیل بھی خراما خراما چلتے آئے۔ پھپھو کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب ہو گیا تھا۔ احسن بھائی، آپ لوگوں کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ انجینئرنگ بس ویلے اور فارغ لوگوں کا ہی کام ہے۔ پھپھو کی دوسری نمبر والی بیٹی رشنا نے اپنی طرف سے خاصا بڑا وار کیا تھا۔ وہ دونوں جو سب سے پہلے ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھے اس کے کمنٹس میں مسکرائے۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں بہنا، ویلے اور فارغ لوگوں کو اکثر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ فراز نے اسی کا وار اسی پہ پلٹ دیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ کے زاویے بڑی تیزی سے بگڑے۔ شرجیل اور فیضان بڑی اجلت بڑے انداز میں کھانا شروع کر چکے تھے۔ بیٹا اپنی امی سے بھی کہو نا، کبھی چکر لگائے لاہور کا۔ پھپھو کے لہجے سے ٹپکنے والی مصنوعی محبت پر فراز کے گلے میں پھندا لگا۔ اس نے بڑا زومینی قسم کا احسن کو اشارہ کیا جو اس وقت روسٹ کے ساتھ بھرپور انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ کھانا بڑے بے تکلف ماحول میں کھایا گیا۔ شرجیل اور فیضان تو فوراً ہی کھسک گئے اور وہ احسن اور مہروز کے ساتھ گھر واپس پہنچی تو سامنے ہی لاؤنج میں شرجیل اور فیضان دونوں داجی کی ٹانگیں دبانے میں مصروف تھے، جبکہ سامنے سلطان رائی کی کوئی پرانی فلم چل رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر داجی چونکے۔ رات کو سونے سے پہلے کارمینا یا کوئی چوڑن کھا لینا، تمہاری پھوپھی کا بنایا ہوا کھانا کسی کو ہی ہضم ہوتا ہے۔ داجی نے ٹی وی سکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سب کو ہی کہا تھا۔ سامنے ہی سکرین پر سلطان رائی مرحوم انجمن کے ساتھ کسی کھیت کو اجاڑنے میں مصروف تھے۔ داجی شرم کرے، ہماری پھوپھی آپ کی سگی بیٹی لگتی ہے۔ شرجیل نے منہ بنا کر انہیں یاد دلایا۔ تو میں نے کب انکار کیا؟ جب سگی اولاد کو باپ کو کھانے پر بلانا یاد نہ رہے تو پھر ایسے ہی بیانات سامنے آتے ہیں۔ داجی نے کھل کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ کا کھانا لے کر تو آیا تھا مہروز؟ احسن کے منہ سے نکلنے والی بات پر داجی اچھلے۔ وہ کھانا میرے لیے تھا کیا؟ ان کے غضبناک لہجے پر احسن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن تب تک تیر کمان سے نکل کر داجی کے سینے میں لگ چکا تھا۔ وہ مستھنڈا جو میرے سامنے بیٹھ کر کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ پھوپھی نے یہ ٹرے خالصتاً اس کے لیے بھجوائی ہے۔ داجی کی بات پر چاروں ہی بخلا گئے۔ تابندہ کو پتا تھا اب یہاں ایک لمبی عدالت لگے گی، اس لیے وہ نظر بچاتے ہی کھسک گئی۔ اللہ کرے برباد ہو جائے وہ گھٹیا انسان، اس کی داڑھ میں کیڑا لگے۔ دادو صبح صبح ہی لاٹھی لہراتے ہوئی ناشتے کی میز پر پہنچی تو سارے ہی لڑکے گڑبڑا سے گئے۔ اماں کیا ہوا؟ شکیلہ بیگم نے گھبرا کر اپنی سیٹ ساس کے لیے خالی کی، لیکن آج کل وہ اپنی ساس کی سب سے ناپسندیدہ بہو تھی، اس لیے انہوں نے لاٹھی فراز کی کمر پر مار کے اسے سیٹ خالی کرنے کا اشارہ کیا۔ دادو لاٹھی کی زبان میں بات مت کیا کرے، نازک سی کمر ہے میری، فراز نے دہائی دی۔ ایسے ہی تو ہم اسے تیلا نہیں کہتے، احسن شرارت سے بڑبڑایا۔ تابندہ نے حیرت سے دادی کو دیکھا۔
زوجہ محترمہ ہوا کیا ہے؟ آخر کچھ پتا تو چلے۔ اسی افراتفری میں دادی نے اپنی ڈبل روٹی پر جیم لگا لیا تھا۔ شوگر کی وجہ سے ان کی بہنیں چیک اینڈ بیلنس کا انتظام خاصا سخت رکھتی تھی۔ اس وقت سب کی توجہ دادو کی طرف تھی۔ ہائے ہائے میرا شیر جوان مستانہ ککر رات سے غائب ہے، اللہ جانے کس مردود نے اغوا کر لیا۔ دادو نے رنجیدہ لہجے میں اطلاع دی تو سبھی لڑکوں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کیا؟ وہ جان ریمبو؟ ایسن نے مجموعی صدمے سے کہا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ مہروز کی شوخی اس دفعہ تابندہ کو فوراً ہی سمجھ آئی۔ ان سب کی نظروں سے ٹپکتی شرارت سے اسے شک ہوا اس واردات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ سبھی بہویں اپنی ساس سے جان ریمبو کا افسوس کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ رات کو دیسی ککڑ کے تکے بنائے جائیں گے، آپ کو خصوصی دعوت ہے۔ وہ ہسپتال کے لیے نکل رہی تھی جب احسن اس کے پاس آ کر رازدارانہ انداز میں اطلاع دی۔ اس کا مطلب ہے؟ تابندہ نے حیرت سے بات ادھوری چھوڑی۔ جی، اس کا وہی مطلب ہے جو آپ کو سمجھ آیا ہے۔ احسن کھل کر مسکرایا۔ یہ خفیہ مشن رات داجی کی سرگردی میں انجام پایا تھا۔ اس وقت دادو کا محروم مرغا اوپر والے کچن کے فریج میں آرام فرما رہا ہے۔ احسن نے اپنے بوٹ کے تسمے باندھتے ہوئے مزید اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اوہ مائی گاڈ! تابندہ کا اندازہ درست تھا۔ اس نے حیرت سے داجی کی طرف دیکھا جو اس وقت انتہائی معصوم شکل بنائے دادو کو تسلی دینے کا فرضیہ انجام دے رہے تھے۔ بہت تیز ہیں آپ لوگ، تابندہ باہر نکلتے ہوئے بولی۔ اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے ہر انسان کو تیز ہی ہونا پڑتا ہے۔ احسن گاڑی کے پاس پہنچ کر سنجیدگی سے بولا۔ ویسے یہ ہے تو بہت غلط بات، تابندہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ بھائی داجی کا بہت دل کر رہا تھا اور ان کے لیے تو ہم سب کزنز جان کی بازی لگانے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ احسن کے لہجے میں داجی کے لیے چھپی محبت تابندہ کو اچھی لگی اور اس کا ثبوت اسے آنے والے چند دنوں میں ہی ہو گیا تھا جب اگلے اتوار رات 2 بجے کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجایا۔ داجی کی طبیعت خراب ہے، آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ احسن کے چہرے کی سنجیدگی سے وہ پریشان ہوئی۔ اگلے 1 گھنٹے میں داجی پرائیویٹ ہسپتال کے آئی سی یو میں زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار تھے۔ ان لمحات میں تابندہ نے ان سب کے ہراساں چہروں کے پیچھے چھپی داجی کی محبت کو بڑے دل سے محسوس کیا۔ اسے حقیقتاً داجی پہ رشک آیا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ احسن کی آنکھوں میں نمی ٹھہری تھی۔ انشاءاللہ، تابندہ نے خلوص دل سے کہا۔ ان کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ فراز کے لہجے میں ہزاروں اندیشے پناہ تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ حوصلہ کریں۔ تابندہ سبھی کو حوصلہ دیتی پھر رہی تھی۔ داجی کی حالت خطرے سے باہر آ گئی تھی اور یہ سب ان کی دعاؤں کا کرشمہ تھا۔ انم، دعا اور ماروک سورۃ یاسین پکڑے بیٹھی تھی جبکہ سبھی لڑکے ان کے کمرے میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ ڈاکٹرز کی گھوڑیاں، نرسوں کی بڑبڑاہٹ کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب آئی، بس اٹھے، گھر چلے۔ سارا گھر ہی ویران لگ رہا ہے۔ داجی کی بہویں الگ بوکھلائی ہوئی تھی۔ لو ایویں گھر چل پڑو، ابھی تو خدمت کروانے کا موقع ملا ہے۔ داجی کی نکاہٹ زدہ آواز میں اب بھی دم خم باقی تھا۔ کرامت اللہ بڈھے ہو گئے ہو لیکن تمہارے چوچلے ختم نہیں ہو رہے۔ دادو اپنے سفید چکن کے سوٹ کے ساتھ آن پہنچی۔ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ تمہاری بد پرہیزی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، انہوں نے ناگواری سے کہا، جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ سب جان ریمبو کی کارستانی ہے اور وہ داجی کو ہضم نہیں ہوا۔ فراز کی زبان بڑے غلط موقع پہ پھسلی۔ یہ جان ریمبو کون ہے؟ دادو نے اپنی زنجیر والی اینک سر سے اتار کر آنکھوں پہ لگائی اور فراز کو گھور کر دیکھا جو اب بخلایا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ منحوس ایک دفعہ پھر داجی کو ہارٹ اٹیک کروائے گا، احسن نے شرجیل کے کان میں سرگوشی کی۔ دادو، وہ پی ٹی وی کے ڈرامے گیسٹ ہاؤس میں جان ریمبو نہیں آتا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ فراز، مہروز نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ لو، اس کا یہاں بھلا کیا ذکر؟ دادو نے ناک چڑھائی۔ تابندہ نے دلچسپی سے ان چاروں کو دیکھا جو اس وقت حواس باختہ کھڑے تھے۔ دادو، جس رات داجی کو ہارٹ اٹیک ہوا اس رات وہ یہی ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ تابندہ نے ان سب کی مشکل آسان کی۔ تھینکس گاڈ! سب نے پرسکون سانس لی اور شکر گزار نگاہوں سے تابندہ کی طرف دیکھا جو داجی کا بی پی چیک کر رہی تھی۔ آپ بھی ان کے ڈراموں میں شامل ہو گئی ہیں؟ معروف نے مسکرا کر تابندہ کو ہلکی سی آواز میں چھیڑا۔ صحبت کا اثر تو ہونا ہی تھا۔
ताबिंदा ने हंसते हुए जवाब दिया। इसे ये सब जिंदा दिल शौक मिजाज लोग बहुत अच्छे लगे थे। इसने तो फोन करके अपनी वालदा को मारूफ के रिश्ते के लिए भी कह दिया था। वैसे तो इसे दुआ भी पसंद थी, लेकिन इसका इंटरेस्ट महरोज की तरफ देखकर वो खुद ही पीछे हट गई थी। पहली दफा मुझे एहसास हुआ मुझे अपने किसी एक बच्चे को डॉक्टर भी बनाना चाहिए था। दादी ने ताबिंदा की अम्मी के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ताबिंदा की वालदा अपने ससुर के साथ इनकी अयायत के लिए अगले दिन ही पहुंच गई थी। इस वक्त अस्पताल में वो एहसन की वालदा शकीला बेगम और वालिद इब्रार साहब के साथ मौजूद थी। भाई ताबिंदा भी तो तुम्हारी ही बेटी है। ताबिंदा के बड़े अब्बा के मुंह से निकलने वाले इस फिक्रे ने दादी को हैरान किया। वैसे करामत अल्लाह, पोते पोतियां तो तुम्हारे बड़े लायक फायक निकल आए। मुझे इसकी उम्मीद जरा कम ही थी। ताबिंदा के बड़े अब्बा के मुंह से निकलने वाले इस फिक्रे को सुनकर दादो ने बेख्तियार पहलू बदला। ऐसी भी कोई बात नहीं भाई साहब। क्या हुआ, मेरे बच्चे ज्यादा ना पढ़ सके, लेकिन पोते पोतियों ने तो ये कमी पूरी कर दी ना। दादो अपनी लाठी के जोर पर खड़ी हुई। लहजे से झलकती नागवारी पर ताबिंदा के दादा ने अपनी छोटी भाभी को बतौर खास देखा, जो अब दोबारा बैठ गई थी। जी जी चच्ची, माशाल्लाह आपके सभी पोते पोतियां लायक निकले। मुझे ताबिंदा अक्सर फोन पर बताती है। ताबिंदा के वालदा ने बात संभालने की कोशिश की। दादो, रिश्ते में इनकी चच्ची ही तो लगती थी। इनकी बात पर दादो का पारा कुछ डिग्री नीचे आया। आप लोग प्लीज घर जाएं, ऐसे दादी के इर्द गिर्द चिमट्टा लगाना मुनासिब नहीं। ताबिंदा ने बड़ों के कचहरी को बर्खास्त करने के लिए खतरे सख्त लहजे में कहा। इधर आओ भाई डॉक्टर साहिबा। दादी ने मोहब्बत भरे अंदाज से ताबिंदा को बुलाया। जी दादी, इसने फौरन फौजदारी से सर झुकाया। भाई भाईजान, बस आज आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। अगर नागवार ना गुजरे। दादी की बात पर बड़े अब्बा ने चौंक कर अपने छोटे भाई की तरफ देखा, जो हार्ट अटैक के बाद इन्हें कुछ ज्यादा ही अपने दिल के करीब लग रहे थे। इसी लम्हे एहसन भी मेडिसिन का लफाफा हाथ में पकड़े अंदर दाखिल हुआ था। अंदर का माहौल इसे खासा संजीदा लगा, तो दरवाजे में ही टटक कर रुक गया। हाँ हाँ बोलो करामत अल्लाह, चुप क्यों हो गए? बड़े अब्बा की रोबदार आवाज कमरे में गूंजी। देखे ना भाईजान, मेरे घर में माशाल्लाह इंजीनियर, बैंकर, वकील, बिजनेसमैन सब मौजूद है। बस एक डॉक्टर की कमी है, वो आप पूरी कर दें। दादी ने बड़े तरीके से बात शुरू की। यार, अब डॉक्टर कहीं से मिलते तो मैं जरूर तुम्हें खरीद कर ला देता। बड़े अब्बा ने बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश की। खरीद कर लाने की क्या जरूरत है, अपनी ताबिंदा हमें दे दें। दादी के मुंह से निकलने वाली इस बात ने सबको हैरान किया। क्या मतलब? बड़े अब्बा को सीधी सादी बात ना जाने क्यों समझ में नहीं आई थी। वही देखे ना, मैं ठहरा बीमार शेमार बंदा, किसी भी लम्हे घर में डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा करें, आप ताबिंदा बेटी को मेरे एहसन की दुल्हन बना दे। दादी की बात पर ताबिंदा ने बौखलाकर दरवाजे में खड़े एहसन को देखा, जो दादी को दो उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाकर खुला शेरी दे रहा था। वो तो शुक्र था कि बड़े अब्बा और बाकी लोगों के दरवाजे की तरफ पुश थी, वरना बड़े अब्बा ने एहसन की दो उंगलियों की बजाय पांचों उंगलियां तोड़कर दादी के हाथ में पकड़ा देनी थी। वाह भाई वाह, करामत अल्लाह। रिश्ता भी मांगना ना आया। आज तो मुझे पक्का यकीन होगा कि तुम वाकई बिजनेसमैन बच्चों के बाप हो। बात भी शुरू की तो अपने ही फायदे के लिए। बड़े अब्बा ने अपना संघार निकाल कर सुलगाते हुए बड़े शिकवार लहजे में कहा। बड़े अब्बा, अस्पताल में आप सगार नहीं पी सकते, प्लीज बंद कर दे। ताबिंदा की डॉक्टर की रग सही वक्त पर फिरकी थी। बड़े अब्बा ने चौंक कर सगार बुझा दिया। फिर मैं क्या समझूं? दादी ने थोड़ा झिझक कर पूछा। भाई ये ताबिंदा की माँ बैठी है, इससे पूछ लो, मुझे तो कोई इतराज नहीं। बड़े अब्बा ने हाथ झाड़े। मैं क्या कह सकती हूँ अब्बा जी, आप बड़े हैं, बेहतर समझते हैं। ताबिंदा की वालदा ने घबराकर जवाब दिया। वैसे वो जो इतनी बड़ी लड़कों की बारात है, इनमें से कौन से वाले की तुम बात कर रहे हो? बड़े अब्बा ने जहन पर जोर डालते हुए पूछा। ये आपके पीछे ही खड़ा है नालायक। दादी की बात पर हसन बखलाया। इसके नतीजे में मेडिसन के शापर हाथ से गिरा और सारी दवा के पत्ते फर्श पर फैल गए। सॉरी, ऐसे ने गड़बड़ा कर फर्श से दवाइयां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। ताबिंदा के लिए अपनी मुस्कुराहट रोकना दुश्वार हो गया। अच्छा, तो ये है तुम्हारा इंजीनियर पोता? बड़े अब्बा ने तनकीदी निगाहों से एहसन का जायजा लिया। माशाल्लाह, बहुत ज़हीन और फरमाबरदार है मेरा बेटा। शकीला बेगम ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। इनके चेहरे के तासुरात से लग रहा था इन्हें ताबिंदा अपनी बहू की हैसियत से पसंद आई है। ताबिंदा की वालदा ने भी तौसीफी निगाहों से इस हैंडसम से लड़के को देखा, जो अब सर झुकाए बड़ी शराफत से दादी की टांगें बगैर कहे दबा रहा था। पोते तुम्हारे फर्माबरदार हैं या मेरे सामने ही एक्टिंग का मजाला कर रहे हैं?
बड़े अब्बा के शान में बेनियाजी से कहे जुमले पर एहसन ने बेचैनी से पहलू बदला और दादी ने बड़वक्त टांग मारकर अपने पोते को चुप रहने का इशारा किया, जो इसकी समझ में भी आ गया था। ना सिर्फ फरमाबरदार बल्कि ज़हीन फतीन भी माशाल्लाह इंजीनियरिंग के पहले 3 सालों में यूनिवर्सिटी में टॉप करता रहा है। दादी ने एहसन की मोहब्बत में कुछ लंबी ही छोड़ दी। इब्रार साहब और ताबिंदा दोनों ने बौखला कर दादी की तरफ देखा, जबकि बड़े अब्बा और ताबिंदा की वालदा के साथ मशवरा करने के बहाने कमरे से बाहर निकल गए। ये क्या कह रहे हैं अबाई आप? क्यों मरवाएंगे? इब्रार साहब घबराए। चुप रहो, इसने कौन सा यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड निकलवा के चेक करना है? दादी ने शाने बेनियाजी से जवाब दिया। फिर भी ऐसे किसी से झूठ बोलना मुनासिब नहीं। शकीला बेगम को भी इतराज हुआ। लो, बच्ची को तो पता है ना, जब इसे कोई इतराज नहीं तो तुम लोगों को क्या मसला है? दादी ने मोहब्बत भरी नजरों से ताबिंदा को देखा, जो एहसन की शौक निगाहों से बौखलाई हुई थी। देख लो बेटा, सोच लो, मौका अच्छा है, वरना तुम्हारे खड़ूस दादे ने अपने जैसा कोई और खड़ूस तुम्हारे लिए भी ढूंढ लेना है। दादी की बात पर ताबिंदा खौफजदा हुई। इस पॉइंट पर तो इसने सोचा ही नहीं था। एकदम ही से दादी पे प्यार आया। अब तो इसे जंजुआ हाउस के मकीनों के कोड्स भी समझ आने लगे थे। रही बात एहसन की सप्ली की, वो भी क्लियर हो ही जानी थी, इसलिए अब ये सौदा इसे महंगा नहीं लग रहा था। वैसे हम इतने भी नालायक नहीं जितने आपके हिटलर बड़े अब्बा समझते हैं। वो बड़ी खामोशी से ताबिंदा के साथ अस्पताल के लॉन में एक बेंच पर आकर बैठ गया था। हाँ, सप्ली तो बड़े बड़े लायक लोगों की भी आ जाती है ना? ताबिंदा ने अपने होंठों पर आने वाली मुस्कुराहट को दबाकर संजीदगी से कहा। वैसे ताने देने में आप भी दादी से कम नहीं। एहसन जलकर बोला तो वो मुस्कुरा दी। इसके बावजूद आप दादी को दा लगाने से बाज नहीं आते। ये सब तो मोहब्बत बड़ी शरारतें हैं जो एक मोहब्बत करने वाला दिल ही समझ सकता है। यकीन करें, हमारे घर में आपको कभी बोरियत का एहसास नहीं होगा। एहसन इसके सामने आन खड़ा हुआ। तो मैंने कब कहा मैं इस घर में बोर होती थी? ताबिंदा मुस्कुराई। मैंने खुद अपने गुनाहगार कानों से सुना जब आप मारूक से अपनी हसरतों का जिक्र कर रही थी। एहसन की बात पे वह गड़बड़ाई। वो तो मैं अपने और जंजुआ हाउस के लोगों का मुआवजा कर रही थी। फिर इस मुआवजे में जंजुआ हाउस के मकीनों का पलड़ा भारी निकला ना? एहसन के लहजे में यकीन और इत्तेमाद फरवानी थी, और एक दफा फिर इसके साथ बेंच पर बैठ गया था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, वो साफ मुकरी। ठीक है, फिर आजमा ले। हम जैसे मोहब्बत करने वाले बहादुर लोग आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। एहसन ने सीना तान कर दावा किया। अबे ये मोहब्बत और बहादुरी के दावे बाद में कर लेना। ताबिंदा के बड़े अब्बा इधर ही आ रहे हैं। फराज बेंच के पीछे से अचानक ही सामने आकर बदहवास अंदाज में बोला। मरवा दिया तुमने। एहसन खौफजदा होकर उछलकर खड़ा हुआ और इसके चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। कहाँ है वो? ताबिंदा भी घबरा कर खड़ी हुई। खबीस इंसान, मैंने कहा बेटा ध्यान रखना। एहसन ने दाएं बाएं देखते हुए बौखला कर कहा। कुछ शर्म करो, खुद तो इस गर्मी के मौसम में पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर कौवों के शोर के दरमियान इजहार मोहब्बत कर रहे हो, और मुझे सख्त धूप में निगरानी के लिए खड़ा कर रखा था। ऊपर से लान तान भी मुझे ही कर रहे हो। फराज ने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए जलकर कहा। ये तकरीर बाद में कर लेना, ये बताओ वो हिटलर बड़े अब्बा कहाँ है? एहसन ने घबराकर हाथ से इशारे से पूछा। वो तो एसी वाले कमरे में बैठे फालूदा खा रहे हैं, जो मैं उनको मसरूफ रखने के लिए अंदर देकर आया हूँ। फराज की बात पर एहसन की रुकी हुई सांसें बहाल हुई। देख लिया आपने इनकी बहादुरी? फराज ने कहका लगाकर ताबिंदा से आंख के इशारे से पूछा, तो इन दोनों को इसकी शरारत समझ आ गई। अरे बड़े अब्बा! ताबिंदा ने घबरा कर इनकी पुश की तरफ इशारा किया। दोनों घबरा कर उछले। कहाँ है? दोनों खौफजदा अंदाज में मुड़े। ताबिंदा के हलक से निकलने वाली हंसी बड़ी बेसाख्ता थी। दोनों को एक सेकंड में इसका मजाक समझ आ गया। देख ली मैंने आपकी बहादुरी भी। ताबिंदा की शरारत पर दोनों हंसे और फिर हंसते ही चले गए। इनको अंदाजा हो गया था जंजुआ हाउस की जिंदगी से भरपूर हंसते मुस्कुराते लोगों में एक और इजाफा होने वाला है। अच्छा जी, कैसा लगा आपको ये नॉवल? मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत मज़े की स्टोरी थी, शॉर्ट स्टोरी थी और मज़े की थी सारा जो है वो कहानी। तो छोटी सी लव स्टोरी भी थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। ऐसे ही और नॉवेल्स और नॉवलेट पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।